बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीज सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, सबसे पहले तो एक्सट्रीमली सॉरी यार, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई। देखिए 1:30 बज गया मुझे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हुए। एक्चुअली मेरे फ़ोन को पता नहीं क्या इशू चल रहा है, फ़ोन में मेमोरी का इशू बन गया है। हालांकि 128 GB है। अभी इसको मैं चेक करती हूँ, क्योंकि मेरा फ़िलहाल फ़ोन चेंज करने का कोई इरादा नहीं है। मैं अपने फ़ोन के साथ बहुत खुश हूँ, बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मुझे फ़ोन अपना बड़ा पसंद है, क्योंकि इसका बैक कैमरा भी बहुत अच्छा है। इसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन इसको पता नहीं क्या इशू बना है। लेकिन मुझे मेमोरी उड़ानी भी पड़ी तो फिर मुझे उड़ानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने परसों इवेंट पे जाना है। और यार ये डेली रिकॉर्डिंग करनी होती है, बहुत ख़राब सिस्टम हो गया जो भी हुआ है। लेकिन कह रहे हैं आज की एपिसोड रिकॉर्ड करते हैं, और आज की एपिसोड सिर्फ घंटे की होगी। आज की एपिसोड ज़्यादा लॉन्ग नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपको एपिसोड भी अपलोड करनी है, फिर मैंने सोना भी है, और फ़ोन का पता नहीं इतनी भी रिकॉर्डिंग होती है कि नहीं होती। बाकी इंशाल्लाह कल मैंने थोड़ा सा लेट यूनिवर्सिटी जाना, तो यहाँ पे बैठ के मैं इसका करती हूँ फ़ोन का कुछ। मुझे अपने फ़ोन की टेंशन लग गई है, इसलिए अभी आते आते 1:30 बज गया। मैं इस रिकॉर्डिंग के लिए 11 बजे से उठी हुई हूँ, लेकिन वो बस फ़ोन के चक्कर में ना इतना टाइम हो गया। खैर आए स्टार्ट करते हैं अपना नावल जागीरदार वाला। इसकी 6 एपिसोड आज पढ़नी है। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नॉवल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट 6 एपिसोड। सुबह ठीक 6 बजे उठकर फजर की नमाज कलाम पाक की तलावत अदा करके पास का पहले गुलनाज बेगम के कमरे में सलाम करने गई, जबकि तब्रेज़ खान मस्जिद में चला गया। 1 घंटे बाद जब वो वापस आया तो पास कर गुलनाज बेगम सामने हॉल में सोफे पर बैठी चाय पी रही थी। तब्रेज़ खान मुस्कुराते हुए वहीं आ गया था। चाय पी जा रही है, वो भी अकेले अकेले? तब्रेज़ खान बाज़का के खूबसूरत चेहरे पर दिलचस्प नज़र डालता इसके करीबी बैठ गया। बाज़का तो झिझक कर थोड़ा सा आगे को खिसकी थी। तब्रेज़ खान इसकी झिझक को महसूस करके हल्के सा मुस्कुरा दिया। पियेंगे? अगर चाह से पिलाओगी तो ज़रूर पीऊँगा, इसने शरारत से कहा। और अगर ना पिलाऊँ तो? बाज़का ने इसकी नज़र उतारी। तो मैं मर जाऊँगा। हाय अल्लाह ना करे। इसका दिल थक से रह गया। इसने दहल कर अपने नाजुक हाथ पर दिल पर हाथ रख धर दिया। अम्मा जान देख रही हैं इनको? बाज़का ने शिकायत में इस निगाहों से गुलनाज बेगम को देखा, जबकि खुद गुलनाज बेगम का दिल भी पूरी जान से हिलकर रह गया। हाय आ मुंडा ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਦੀ ਦਾਇਮ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, कदी किसी ਨੂੰ ਤੇ कदी किसी ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ तेरी टेंशन लग गई है। पहले फ़ोन की टेंशन कम थी, तब्रेज़ ने अपनी टेंशन दे दी। अब ये बुढ़ी जान और बुरी आंखें इसलिए तो रह गई अपने प्यारों की मौत को देख सके। इनके चेहरे और आंखों में इस कदर दर्द, करब और अज़ियत थी कि तब्रेज़ खान को अपने कहे गए बेसाख्ता जुमले पर पशेमानी सी होने लगी। वो फ़ौरन अपनी जगह से उठा गुलनाज बेगम के कदमों में जा बैठा और दोनों हाथों से इनके दोनों घुटने थाम कर इन पर सर धर दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए अम्मा जान, इस गुस्ताखी की जो बेसाख्ते सरजद हो गई। इसके लहजे में शर्मिंदगी बोल रही थी, जबकि इस दौरान बाज़ का खफा होकर वहाँ से उठ के और रुख किचन की जानिब कर दिया। दिल बहुत कमज़ोर है हमारा, ऐसी बातें करके हमारा दिल मत दुखाया करो। हम में ताब नहीं है अब कि अपने बच्चे को मामूली सी भी तकलीफ़ में देख सके। इनके लहजे में दुख बोल रहा था, कुछ बहुत कीमती चीज़ खोने का गम था। तब्रेज़ खान को हकीकत में खुद पर गुस्सा आने लगा। इसको बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए था। आई एम सॉरी अम्मा जान। चलो बस करो, अब आगे आइंदा से ख्याल रखना। हम ज़रा चाश्त की नमाज़ अदा कर लें। गुलनाज बेगम ने नरमी से कहते हुए इसके बालों में आहिस्ती से उंगलियां चलाई, और इनके बालों में दस्ते शफ़क़त से बूसा देती हुई खड़ी हो गई। तब्रेज़ खान भी खड़ा हो गया और इनके दोनों हाथों को थाम कर अदब से चूमता अपनी आंखों से लगा के। आई लव यू अम्मा जान। अच्छा बस अब ये मक्खन बाद में लगाना, हमारी नमाज का टाइम निकला जा रहा है। गुलनाज बेगम मुस्कुराती हुई वहाँ से अपने रूम की जानिब चलती। तब्रेज़ खान को बाज़का का ख्याल आया। वो तेरी से किचन की जानिब भागा। वो तब्रेज़ खान के लिए इसकी फ़ेवरेट दूध मलाई की चाय बना रही थी। सुरख मेहंदी गोरे गोरे हाथों पर बहुत हसीन लग रही थी। ऐसा लग रहा था दुनिया जहाँ का सारा प्यार इन हाथों में सजी मेहंदी में सिमट आया। ऑरेंज कलर का जॉर्जेट का सूट जिस पर मोती और नगों का बारीक काम किया गया था। आछी नेट का दुपट्टा जिसके चारों तरफ ऑरेंज एप्लिक का काम किया गया था। पूरे दुपट्टे में जगह जगह गोल्डन छन डाले हुए थे, जिससे इसका पूरा वजूद झिलमिला रहा था। तब्रेज़ खान को पा लेने की खुशी इसके अंग अंग से फूटी पड़ी थी। इसके मुकद्दस चेहरे पर, पाकीज़ा चेहरे पर रात की लाली बिखरी हुई थी, तो आंखों में चमक दमक के कोस कज़ा के सारे रंग नुमाया थे। किसी की नज़रों की गर्माहट इसको अपने चेहरे पर ही नहीं, अपने पूरे वजूद पर महसूस हुई थी। इसने ज़रा सा रुख मोड़ कर पीछे देखा तो वो दुश्मन चाह हकीकत बनकर किचन के दरवाजे से टेक लगाए नहाय दिलरुबा नज़रों से इसको देख रहा था। पहले तो बाज़ का छहम की, मगर फिर जब हॉल में की गई इसकी बात याद आई तो वो नाराज़ी से चेहरा फेर गई। तब्रेज़ खान दिलचस्पी से मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा और नहायत चाहत से इसके पीछे से थाम कर थोड़ी इसके शाने पर टका दी। मेरी जान नाराज़ है मुझसे? हाथ मत लगाए मुझे। बाज़ ने नाराज़गी से कहते हुए खुद को छुड़ाने की हल्की सी मज़ाहमत की, मगर तब्रेज़ खान बिल्कुल तैयार न था। ओके बाबा, आई एम सॉरी, माफ़ कर दो, गलती हो गई। तब्रेज़ खान ने इसको मनाया, बल्कि धीरे से इसके कान पर अपने दहकते होंठ भी रख दिए। बाज़ का शर्म हया से सुर्ख पड़ गई। दिलकश मंजर तब्रेज़ खान ने नहायत चाह से देखा। शर्म हया का ये पैकर इसकी जान, इसका दिल, इसकी रूह की ताज़गी तो था,
جسے بچپن سے سنبھال کے رکھا تھا، جس کے لیے اپنے دل میں چھپے جذبے سینت کے رکھے تھے، اپنے جذباتوں احساسات کی حفاظت کی تھی کہ وقت آنے پر سب کچھ اس کے حوالے کر دے گا۔ اس امانت میں معمولی سی بھی خیانت کا روادار نہیں تھا وہ، اور آج اس نے وہ امانت اس کی جھولی میں ڈال دی تھی۔ وہ سرخرو ہو گیا تھا اپنی محبت، اپنے پیار، اپنے عشق کے آگے۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ پوری جان سے لرز کے رہ گئی ہوں۔ اب بھی ہماری شادی کو 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے اور آپ ایسی باتیں کر کے میرے دل دکھا رہے ہیں۔ اس کی خوبصورت بادامی آنکھوں سے ٹپ ٹپ کر کے آنسو بہنے لگے۔ تبریز خان تو ان آنسوں کو دیکھ کر ہی تڑپ کے رہ گیا۔ اس کو کیا اندازہ تھا کہ اس کا ایک چھوٹا سا جملہ اس کی بازگاہ کی پوری طرح بکھیر دے گا۔ آہو حالت زندگی نویں شروع ہوئی تھی، تینوں مرن مران دی پہ گئی۔ سوری، پہلی اور آخری غلطی سے معاف کر دو۔ آئی پرومس زندگی میں اب کبھی کوئی غلطی نہیں کروں گا۔ اس نے آہستگی سے بازگاہ کا رخ اپنی جانب کر لیا تھا اور اپنے انگلیوں کی پوروں سے اس کے بہتے آنسو صاف کیے۔ بازگاہ نے بھیگی پل کے اوپر کو اٹھائی۔ تبریز خان کا دل بے ایمان ہونے لگا۔ کسی خوبصورت گستاخی کرنے پر، اپنی حکایت دل پر عمل کرنے اس کے چہرے پر جھکنے لگا تھا۔ یکدم سے کشمالہ کچن کے اندر داخل ہوئی۔ کشمالہ کی موجودگی پر بازگاہ چھینک کر رہ گئی، جبکہ تبریز خان کچھ خفیف سا سر کھچاتا بازگاہ سے پیچھے ہوا تھا۔ بازگاہ تو اپنی چھینک پٹانے کو برنر کی طرف مڑ گئی۔ اس نے جو چائے تبریز کے لیے چڑھائی تھی وہ پوری بن چکی تھی۔ اس نے کیبنٹ سے چائے کا ریڈ کلر کا مگ نکالا۔ ارے یہ کیا؟ پہلے دلہن کچن میں، وہ بھی چائے بنا رہی ہے؟ کتنی غلط بات ہے۔ کشمالہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ کشمالہ بھابھی، تبریز کو چائے چاہیے تھی۔ شرمگی مسکراہٹ چہرے اور آنکھوں میں لیے وہ ہولے سے بولی۔ وہ اس قدر پیاری لگ رہی تھی۔ کشمالہ نے نظروں ہی نظروں میں نظر اتاری، اس کو خود سے گلے لگا کر اس کے رخسار پر پیار کیا۔ بازگاہ تو شرم سے کٹ کر رہ گئی۔ ماشاءاللہ بہت حسین لگ رہی ہے۔ اور مجھے تبریز تم سے شکایت ہے، ابھی شادی کو 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے۔ بازگاہ کے ہاتھوں مہندی دیکھو، اور تم نے اس کو کچن میں چائے بنانے بھی لگا دیا۔ کشمالہ نے شکایت آمیز نگاہوں سے تبریز کو دیکھا۔ اتنے ملازم رکھے، کسی سے بھی کہہ سکتے تھے۔ کشمالہ نے ہلکے سے ڈپٹنا چاہا۔ مگر کشمالہ بھابھی، چائے تو کوئی بھی بنا سکتا ہے، مگر جو چاہ اس چائے میں ہے وہ تو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے نا۔ تبریز خان نے چائے کا مگ بازگاہ کے ہاتھ سے لے لیا اور زمانی بات بول کر شرارت بھری ایک نظر بازگاہ کے خوبصورت چہرے پر ڈالتا کچن سے نکلتا چلا گیا۔ بہت ہی شریر ہے یہ تبریز تو۔ کشمالہ نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک ایک کر کے سب اٹھتے چلے کہ گھر میں سارے عزیز و اقارب جمع تھے۔ آگاہ پر خان نے سب کی سہولت کے لیے گھر میں کچھ ملازمائیں رکھوا دی تھی، کچھ صفائی ستھرائی کے لیے تو کچھ کچن پر معمور کر دی تھی۔ سب کی فرمائش کا خاص خیال رکھا گیا تھا۔ ولیمہ چونکہ 4 دن بعد رکھا گیا تھا، اس لیے لڑکیوں کو ریلیکس تھا۔ ولیمے میں کسی کی جوڑی تو کسی کی چوڑیاں تو کسی کی میچنگ جوتے رہ گئے تھے۔ 2-3 ڈرائیور کا بھی تبریز خان نے انتظام کر دیا تھا، جس کسی کو بھی مارکیٹ جانا تھا وہ جا سکتا تھا۔ وائڈیا سہولتاں تو ویاہ لے کر سانوں تے نہیں مل دیا، بلکہ کام ہی نہیں مارے مکتے یار۔ کشمالہ تبریز خان کے ولیمے میں پہنے جانے کے لیے کوٹ سوٹ کا بیگ لے کر جا رہی تھی، جو ابھی بھی ٹیلر سے سٹچ ہو کر آیا تھا۔ بس وہی رکھنے کمرے میں جا رہی تھی کہ بالکنی کے پاس کھڑی نابیہ نظر آ گئی۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ کشمالہ چلتی ہوئی اس کے پاس چلی آئی۔ نابیہ؟ جی کشمالہ بھابھی۔ نابیہ نے پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ سب خیریت؟ پریشان لگ رہی ہو۔ نابیہ کے چہرے پر پریشانی کے سائے دیکھ کر کشمالہ کو بھی فکر ہونے لگی۔ کب سے دائم کو فون ملا رہی ہوں، مل ہی نہیں رہا، اور مل بھی رہا تو دائم ریسیو نہیں کر رہے۔ اس نے اپنی پریشانی کی وجہ بتائی۔ ہو سکتا ہے کسی کام میں بزی ہو تو میسج چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، مگر پھر بھی بندہ 1 سیکنڈ کی کال کر کے بتا سکتا ہے نا کہ میں بزی ہوں اور یہی کام کر رہا ہوں، کم از کم مجھے تسلی تو ہو جائے گی۔ تمہارا کہنا بھی غلط نہیں۔ اچھا تم ایک میسج تو کرو، کشمالہ نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ جی، نابیہ نے ایک چھوٹا سا ٹیکسٹ گھسیٹا۔ کر دیا، اس نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب 1 منٹ بھی نہیں گزرا ہوگا کہ میسج کی ٹون بج اٹھی۔ جان جی، میں نہایت اہم میٹنگ میں ہوں، آدھے گھنٹے بعد کال بیک کرتا ہوں۔ نابیہ کے چہرے اور آنکھوں میں سکون اور اطمینان کے ساتھ مسکراہٹ کے رنگ بھی کھل اٹھے۔ کیا ہوا؟ کیا کہا دائم نے؟ کشمالہ نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ جی وہ اس وقت میٹنگ میں، خود ہی تھوڑی دیر میں کال کریں گے۔ ہو گئی تسلی؟ وہ دھیمے سے مسکراتے بولی۔ جی، نابیہ نے آہستگی سے کہا۔ اچھا چھوڑیں، یہ کیا ہے؟ نابیہ نے کشمالہ کے ہاتھ سے بڑا سا بیگ دیکھا۔ یہ تبریز کا کوٹ سوٹ ہے۔ کشمالہ نے وہ بیگ آگے کیا جس میں پرپل کلر کا کوٹ سوٹ تھا۔ بہت پیارا لگ رہا ہے۔ نابیہ نے ستائشی نظروں سے دیکھا۔ دائم کا سوٹ آیا؟ نہیں کشمالہ بھابھی، وہیں تو پوچھنے کے لیے فون کری تھی دائم سے۔ چلو ابھی تو ولیمے میں بہت ٹائم ہے، ہو سکتا ہے آج سے کل میں دائم آتے تو دیکھ لینا، کشمالہ نے دلاسا دینے والے انداز میں کہا۔ بی بی جی، اسی اسنا میں ملازمہ چلی آئی۔ ہاں نور بی بی بولیے۔ کشمالہ نے ملازمہ کو دیکھا۔ ناشتہ لگا دیا آ جائے۔ سب مہمانوں نے کھا لیا ناشتہ؟ جی بی بی جی، سارے مہمانوں نے ناشتہ کر لیا، بس بازگاہ دلہن نے نہیں کھایا، وہ کہہ رہی تھی آپ کے بنا نہیں کھائیں گی۔ یہ یقیناً تبریز خوب ستا رہا ہوگا بازگاہ کو۔ کشمالہ نے نابیہ کو مسکرا کے دیکھا، پھر صبح کی ساری رودات سنا دی۔ نابیہ بھی مسکرا رہی تھی۔ چل ایسا کرتے، پہلے ناشتہ کر لیتے پھر کوئی اور کام کرتے ہیں۔ نابیہ نے ہر کام ملتوی کر دیا اور کشمالہ کو دیکھنے لگی۔ تم یوں کرو، یہ بیگ میرے کمرے میں رکھ دو، میں بازگاہ کے پاس جاتی ہوں۔ کشمالہ نے وہ تبریز خان کے سوٹ کا بیگ ملازمہ کو تھما دیا۔ ملازمہ بیگ کشمالہ کے بیڈ روم میں لے کے چلی گئی، جبکہ کشمالہ اور نابیہ ساتھ ساتھ ڈائننگ ٹیبل کی جانب آئیں۔ بڑھ گئے۔
ڈائننگ ٹیبل پر گھر کے افراد ہی جمع تھے. جھیمپی سی پاسکا پر وقفے سے تبریز خان خوب شوخیوں بھرے جملے اچھال رہا تھا جس کی وجہ سے وہ مزید شرم سے دوری ہوئی جا رہی تھی. ماحول بہت خوبصورت ہو رہا تھا. سب کو دائم خان کی بہت شدت سے کمی محسوس ہو رہی تھی اور نابے کا دل تو بہت اداس تھا مگر سب کی خوشی کے لیے خاموش تھی. سبھی چھیڑ چھاڑ ہنسی مذاق ایک دوسرے سے کر رہے تھے. جو اس وقت سب سے زیادہ نشانے کی زد میں تھی وہ تھی باسکا. باسکا کی تو جیسے شرم سے نگاہیں نہیں اٹھ رہی تھی. اس کے دل کی دھڑکنوں میں ایک تلاطم برپا تھا. تبریز خان کے پاؤں تو خوشی کے مارے جیسے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے. جب سے یہ نوید سنی تھی کہ باسکا کو اس کے نام کیا جا رہا ہے مانو کائنات مل گئی ہو. زندگی کی انمول نعمت مل گئی ہو. خوشیوں کی مضبوط زنجیر نے اس کے وجود کے ہر حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا, جکڑ لیا تھا. اچھا سنو, اس نے دھیمے سے اپنے برابر والی چیئر پر بیٹھی باسکا کو مخاطب کیا. باسکا نے بمشکل نگاہیں اوپر کو اٹھائی. اب تو وہ کڑوے کڑوے قہوے نہیں پلاؤ گی نا؟ تبریز خان کے چہرے پر اس قدر معصومیت اور مسکینی تھی کہ وہ ہلکے سے ہنس دی اور اس کے ساتھ بیٹھے نابیہ اور کشمالہ کی بھی ہنسی نکل گئی. بھول ہے تمہاری, اب تو مزید کڑوے کڑوے قہوے جڑی بوٹی سے بنی دوائیاں پینی ہوں گی, کشمالہ نے پرلطف انداز میں کہا. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ کشمالہ بھابھی. تبریز بھائی اب بھول کے بھی آپ بدپرہیزی مت کیجیے گا, کیونکہ پہلے بات اور تھی, آپ کم از کم باسکا کی نظروں سے بچ جایا کرتے تھے. اب تو 24 گھنٹے آپ باسکا کی نظروں کی زد میں رہیں گے. نابے نے بھی مزہ لیتے ہوئے تبریز خان کو چھیڑا. اس کو گلناز بیگم نے بتایا تھا کچھ سال پہلے تبریز خان کو ایک ایکسیڈنٹ میں استھما کی شکایت ہو گئی تھی. جب سے کبھی اگر وہ بد پرہیزی کر لے تو 1-2 دن بستر پر پڑ جاتا تھا, پھر 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرتا ہوگا کہ ڈاکٹر کی دوائی سے زیادہ باسکا کی جڑی بوٹیوں کے نسخے فارمولے اس کے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے ہوتے. کبھی کبھی بچ جاتا, مگر ایسا بھی شاذ و نادر ہی ہوتا کہ دائم خان اس کی بہت ہیلپ کرتا تھا, کیونکہ کبھی کبھی بیچارہ بھی باسکا کی کڑوی جڑی بوٹیوں کی دوائیوں کی زد میں آ چکا تھا. اوئے ہوئے سارے کنا ڈر دے باسکا کو. آپ کو پتہ ہے نابے بھابھی دائم کیا کہتا تھا؟ تبریز خان نے کانٹے سے فرائی انڈے کا ایک بائٹ لیا. کیا؟ نابے نے سامنے شاہی ٹکڑے کی ٹرے اٹھائی اور آدھا توس اپنے پلیٹ میں رکھ لیے. وہ کہتا تھا اسپتال میں ایڈمٹ ہو جو, ڈاکٹر کی دوائیاں کھا لو, ہیوی انجیکشنز لگوا لو, ڈرپ چڑھا لو, مگر باسکا نیم پاگل حکیم سے دور رہو. باسکا نے نہایت کھور کے تبریز خان کو دیکھا. اب بس بھی کرو, باسکا گڑیا کو کتنا تنگ کرو گے. بیٹا باسکا میں آپ کے ساتھ ہوں, تبریز خان نے باسکا کو دیکھتے ہوئے کہا. سوچ لے تبریز لالا, آپ کا ساتھ کہیں مہنگا نہ پڑ جائے آپ کو. تبریز خان نے ڈرانے کی بھرپور ایکٹنگ کی. وہ کیوں بھائی؟ تبریز خان نے سوالیہ نظروں سے تبریز خان کے چہرے کو دیکھا جس کے چہرے سے روشنی سی پھوٹ رہی تھی. اس کا پورا وجود جیسے تیز روشنی کی زد میں تھا. پتہ نہیں کیا بات تھی آج اس کے چہرے کے نور کی بات ہی الگ تھی. ہوئے ہوئے اللہ خیر کرے. کچھ خاص تھا, کچھ نیا تھا جس نے تبریز خان کو دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا. وہ اس لیے مائی ایلڈر بردر کہ کل سے آپ کا گلا خراب ہے. اس نے بڑی مانی خیز نگاہوں سے اس کو دیکھتے کہا. ارے نہیں بھی, میں بالکل ٹھیک ہوں, میرا گلا بالکل ٹھیک ہے. تبریز خان واقعی ڈر گیا اور اپنا گلا کھنکارنے لگا. اس کی اس حرکت پر تبریز خان کا کہکا سب سے زیادہ بلند تھا. نہ چاہتے ہوئے بھی بالکل بے ساختہ باسکا نے اپنی ہتھیلی کا مکہ بنا کے اس کے بازو پر جڑ دیا. میری جان تم دل مت چھوٹا کرو, یہ نہیں سدھرے گا, کشمالہ نے جتانے والے انداز میں کہا. اس وقت تبریز خان کا فون بجنے لگا. تبریز خان نے فون دیکھا, کوئی باہر کا نمبر تھا. اس نے ہنسی پر قابو کیا اور فون ریسیو کر کے فون کان سے لگا لیا. ہیلو جی بالکل, میں تبریز خان بات کر رہا ہوں. بات کرتے ہوئے اس نے باسکا سے اورنج جوس بھی اشارے سے مانگ لیا. کیا؟ یہ تو میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے. ایک دم سے خوشی سے اس کی آواز بلند ہوئی. جوس جو باسکا نے اس کے ہاتھ میں تھمایا تھا واپس اس کو تھما دیا. سارے تبریز خان کو دیکھنے لگے چپ ہو کے. نہیں مسٹر مارک, میں خود آؤں گا آسٹریلیا. اس دن کا تو میں نے بہت بے صبری سے انتظار کیا. اوکے گڈ بائے. تبریز خان نے فون آف کر کے پاس ہی ٹیبل پر رکھ دیا. ہیلو, کہاں جاؤ گے؟ آسٹریلیا. اس کے لہجے میں محسوس کی جانے والی خوشیوں کی چمک تھی جس نے مزید اس کے چہرے پر خوشی کی روشنی بکھیر دی. واٹ؟ تبریز خان کے ساتھ ساتھ وہاں موجود سب نے تبریز خان کو حیران ہو کر دیکھا. پاگل ہو, ابھی کل ہی تمہاری شادی بھی ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے, کینسل کر دو. تبریز خان نے سنجیدگی سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا تھا. تبریز لالا, اس ٹینڈر کا میں نے بہت شدت سے انتظار کیا, بہت محنت کی ہے میں نے. آپ کو پتہ ہے 20 کمپنیاں اس ٹینڈر کو حاصل کرنے میں لگی تھی, مگر ان میں ہماری کمپنی کو سلیکٹ کیا گیا. یہ خوش قسمتی اور خوش نصیبی کی بات نہیں تو اور کیا ہے. وہ تبریز خان کو قائل کرنے لگا. تبریز لالا, یہ پریزنٹیشن مجھے کرنی ہے, میرا بہت بڑا خواب ہے جو اب مکمل ہونے جا رہا ہے. اور باسکا, اس کا کیا, اس نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کے جاؤ گے؟ ہمیشہ کے لیے تو چھوڑ کے نہیں جا رہا نا تبریز لالا, صرف کل کی تو بات ہے. اللہ دور فٹے ملا خطی لعنت تیرے تے, بندے دی شکل چنگی نہ ہوئے, بندہ گالی چنگی کر لے. وہ دیکھتے سی سبر جاندے پہلے کیسے گلا منہ چوں کڈ رہا ہے. مینوں تیرا معاملہ گڑبڑی لگ رہا ہے. اس کے منہ سے پھر بے ساختہ جملہ نکلا. سب کے دلوں کو جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا اس کی بات پر. اس کے مطابق یہ بہت عام سی بات تھی, مگر کسی کا دل جیسے لمحے بھر کو دھڑکنا بھول گیا. لمحے بھر کو ایسا محسوس ہوا کسی نے اس کو زمین اور آسمان کے درمیان معلق کر دیا. اس نے نہایت زخمی نگاہوں سے تبریز خان کو دیکھا. صبح بھی اس نے کچھ ایسے ہی کہا تھا اور ابھی بھی پھر یہ بات کہہ کر اس کا دل دکھا. بکواس مت کرو, تبریز خان نے پوری طرح چھٹکا. انہوں نے باسکا کا چہرہ دیکھ لیا جو چہرہ ابھی کچھ دیر پہلے چاند کو شٹ مارا تھا.
اس پر اس وقت تبریز خان کی بات کی وجہ سے کس قدر اذیت اور درد کی لکیریں کھینچی ہوئی تھی. جس چہرے پر خوشیوں اور روشنیوں کا گلال سے تھے، اب وہاں ایک تکلیف تھی. تبریز خان کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا. بالکل بے ساختہ اور بلا ارادہ وہ پھر غلط بات کہہ گیا تھا. اجڑی بلا ارادہ غلط گلا نکل رہی ہیں نا، اللہ خیر ہی کرے بس. سوری. اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اس نے شرمندگی بھری نظریں تبریز خان پر اٹھائی تھی. دیکھو، میں جانتا ہوں اس پریزنٹیشن کے لیے تم نے بہت انتظار کیا، بہت محنت کیا، مگر صرف ایک سائن کے لیے تم اتنی دور کیوں جا رہے ہو؟ اور ویسے ٹائم کل ہی تمہاری شادی ہوئی ہے، 4 دن بعد ولیمہ ہے. تبریز خان نے اپنے لہجے میں نرمی پیدا کی اور پھر کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ پھر بولے. اچھا ٹھیک ہے، تمہیں ٹینڈر چاہیے نا، تو ایسا کرتے ہیں، دائم تو ویسے کراچی گیا ہوا ہے، اسے میں وہاں بھیج دیتا ہوں. نہیں تبریز اللہ، مجھے ہی جانا ہے، یہ خواب میرا ہے، پلیز میرا خواب مجھ سے مت چھینے. اے اللہ. تبریز خان کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ تبریز خان بھی خاموش ہو کر رہ گیا، بلکہ کوئی بھی کچھ نہیں بول سکا. میرا خیال ہے 1 دن کی تو بات ہے، کل تک واپس بھی آ جائے گا. یہ اس گمبھیر خاموشی کو کشمالہ کی آواز نے توڑا. میرا دل پتہ نہیں کیوں نہیں چاہ رہا کہ اپنی شادی کو چھوڑ کر جائے. تبریز خان نے ہلکی سی نیم رضامندی سے کہا. تبریز لالا پلیز، صرف 1 دن کی تو بات ہے. تبریز خان منت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا. اوکے. تبریز خان نے آہستگی سے کہا اور اس کی اجازت پا کر تبریز خان کے چہرے پر خوشی کے رنگ کھل آئے تھے، مگر برابر میں بیٹھی بازگاہ کا دل نہایت اداس اور بوجھل سا ہو گیا. اور ہم یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں کہ تبریز نے اس ٹینڈر کے لیے اتنا انتظار کیا، محنت کی، اور شادی کے دوسرے دن ہی تبریز کو اتنی بڑی خوشخبری ملی ہے، تو اس کا سارا کریڈٹ بازگاہ کو جاتا ہے. وہ تبریز کے لیے بہت لکی ہے، اس کا تبریز کی زندگی میں آنا بہت اچھا ثابت ہوا. کشمالہ نے سمجھداری سے کہتے ہوئے سب کو مسکرا کے دیکھا، اور وہاں بیٹھے سبھی لوگوں کو کشمالہ کی بات سے اتفاق تھا. وہیں آغا اکبر خان بھی چلے آئے تھے، ساتھ ہی ان کے گلناز بیگم اور حمیرہ بھی تھی. گھر میں سارے رشتہ دار مہمانوں کو تبریز خان کے آسٹریلیا جانے کا پتہ چل گیا تھا. بزرگ خواتین اور مرد حضرات تو منع کر رہے تھے، جبکہ کچھ شرارتی کزنز چھیڑ خانی کر رہے تھے کہ بازگاہ کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں، ولیمے سے پہلے ہنی مون ٹرپ ہو جائے گا، چاہے 1 دن کا ہی صحیح. مگر بازگاہ کو ان ساری چھیڑ چھاڑ سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا. اس کے دل میں کوئی خوشنما احساس پیدا نہیں ہوا، ان زومانی جملوں سے کوئی گدگدی نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کا دل کسی پتجھڑ میں درخت سے گرنے والے سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا. تبریز خان نے جانے کی مکمل تیاری کر لی. ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا کہ نظر مرر میں اس عکس پر جا رکی. بازگاہ بیٹھ کے کونے میں بیٹھی تھی، سر اور نگاہوں کو جھکائے، دونوں ہاتھوں کو گود میں رکھے، انگلیوں کو آپس میں پیوست کیے گھور رہی تھی. وہ جانتا تھا اس کی ہر سوچ کا محور صرف اور صرف تبریز خان ہے. وہ اداس ہے، غمگین ہے. اس کے جانے سے ریڈ لپسٹک سے سجے ان خوبصورت ہونٹوں کو اس طرح بھینچ لیے تھے جیسے وہ اب کبھی کچھ نہیں بولیں گے. تبریز خان ہلکے سے مسکرا دیا. پرفیوم کی بوتل ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر چلتا ہوا اس کے سامنے آ رکا. بازگاہ کی نگاہیں اپنے ہاتھوں سے ہوتی ہوئی اپنے مہندی سے سجے پیروں کے پاس ان بلیک جوتوں پر جا ٹھہری، مگر نگاہیں پھر بھی نہیں اٹھائی گئی. تبریز خان آہستگی سے بالکل اس کے قریب بیٹھ گیا اور نہایت چاہت سے اس کی گود میں اپنا بازو حائل کیا. اس کی بازو حائل کرنے کی دیر تھی، اپنے لمس کا احساس دلانے کی دیر تھی کہ بازگاہ موسلا دھار بارش کی طرح ٹوٹ کر اس کے چوڑے سینے پر بکھرتی چلی گئی. اس کا صبر، اس کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی. تبریز خان کی مسکراہٹوں کی تلاش میں ہی دم توڑ گئی. اس نے سختی سے اپنے جبڑوں کو بھینچ لیا. میری جان، اس طرح روتے ہوئے رخصت کرو گی تو میرا پورا سفر، میری میٹنگ ایسے بے رونق رہے گی. میرے دامن میں پیار کے اپنے احساس و لمس کے کچھ سکے ڈال دو. اپنے خوبصورت جذبے و چاہت کی میرے گرد ایسی ڈور باندھو کہ ہر ہر پل، ہر ہر لمحہ میں زندگی بن کے جیوں. تبریز خان نے باہوں کے حصار کا حالہ ہلکے سے تنگ کر دیا. بازگاہ نے ذرا کی ذرا نگاہیں اوپر کو اٹھائیں. مت جائیں نا، آپ کے بنا مجھ پر ایک ایک سانس بھاری ہو جاتی ہے. میرا دل سکڑنے سمٹنے لگتا ہے جب آپ میری نظروں سے تا دیر اوجھل ہوتے ہیں. پلیز تبریز خان، آپ کو میری خوشی کا کوئی خیال نہیں؟ دیوانگی بھری نظروں سے اس کے چہرے کا ہر نقش اپنی بادامی آنکھوں میں جذب کر رہی تھی. اس نئے خوبصورت رشتے کے بعد میرے ہر احساس میں آپ کے لیے مزید سے مزید محبت بڑھتی جا رہی ہے. یہ نظریں، یہ دل ایک لمحے کے لیے آپ کو خود سے دور نہیں دیکھنا چاہتا، اور آپ اتنی دور 7 سمندر پار مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. ان بادامی آنکھوں سے موتی متواتر چھڑ رہے تھے. تبریز خان سے رہا نہ گیا، اس نے بے ساختہ اس کو اپنے وجود کا حصہ بنا لیا. اس طرح روگی تو میں مر جاؤں گا. اے اللہ، دیکھی اس منڈے نو میں مار دینا ہاتھی. یہ جدہ دی گلا کر کر کے نا انہوں اگلے نے بھی ٹینشن دے رہے ہیں. اگلے دن ہی دیکھ لو دی گلا سن لو. اس کے لہجے میں ایسی کوئی بات تھی کہ بازگاہ تڑپ کر رہ گئی اور جھٹکے سے اس سے الگ ہوئی. اپنے گرد سے اس کا مضبوط بازو ہٹایا اور اس کے پاس سے کھڑی ہوگی. ٹھیک ہے جائیں، نہیں روکتی آپ کو اور نہ ہی روں گی، مگر خدا کے لیے آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی. اس طرح کی باتیں کر کے مجھے درد مت دیں. اس نے بے دردی سے اپنی آنکھیں رگڑی اور اس کی جانب سے اپنا رخ ہی پھیر لیا. اس کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کی اس بات نے کس قدر اذیت اور تکلیف دی تھی کہ روم روم کے ساتھ روح بھی تڑپ اٹھی تھی. جس کی سسکنے بلکنے کی آواز نے تبریز خان کو بھی تڑپا دیا. وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک ہی جست میں اس کی نازک کلائی تھامی اور اپنی جانب کھینچ لیا، مگر بازگاہ اس پر سچ میں خفا ہوئی تھی اور جھٹکے سے اپنی کلائی کھینچی. خبردار جو مجھ سے بات بھی کی تو. ناراضگی اور خفگی سے دیکھتی ہوئے اس کے سامنے سے ہٹنے لگی. بازگاہ میری بس. پھر جو اس کے سانس کم ہوا تو کھانسی کا شدید دورہ اٹھا. بازگاہ تیزی سے پلٹی اور پلک جھپکتے اس تک پہنچی، اس کو بازو سے تھام لیا. تبریز وہ صحیح معنوں میں پریشان ہو گئی تھی. جلدی سے اس کو بیڈ پر بٹھایا، اس کی بلیک کوٹ کی جیب میں استھبا پمپ ڈھونڈا، مگر وہ ندارد. تبریز کو مستقل کھانسی ہو رہی تھی. دل پر ہاتھ رکھے وہ اپنی سانسوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا. بازگاہ کو تو برا حال ہو گیا. ایسے محسوس ہو رہا تھا جس سے پہلے
کہیں اس کا اپنا سانس رک جائے گا۔ کچھ ہی لمحوں میں اس کو مطلوبہ شے مل گئی، سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی، استھما پمپ اٹھایا اور تبریز خان تک لائی۔ کچھ ہی دیر میں تبریز خان کی سانسیں بحال ہوئیں۔ سانسوں کے بحال ہونے کے بعد تبریز خان نے بازگہ کا پریشان چہرہ دیکھا۔ ٹھیک ہے نا آپ؟ وہ اس کے بہت پاس بیٹھی تھی، اس کے چہرے اور آنکھوں سے ہر ناراضی اور خفگی مٹ چکی تھی۔ اب وہاں صرف فکر پرواہ تھی۔ وہ یکٹک اس کا سندر مکھڑا جانے کو دیکھتا ہی چلا گیا، جیسے اس لمحے اس وقت کو اپنی آنکھوں کی پتلیوں میں جذب کر لینا چاہتا ہو، اپنے دل کے ورق پر یہ لمحہ ٹھہرا دینا چاہتا ہو تھا۔ وہ آہستگی سے آگے بڑھا، اپنی بے اختیاری کی مہر اس کی پیشانی پر ثبت کرتا چلا گیا۔ یار یہ تبریز نہ آ جائے، جان دے نو، مینو نہ کچھ صحیح نہیں لگ رہا، مجھے غلط وائبز آ رہی ہیں جدھر ہی گلہ کر کے جا رہے ہیں نا وہ۔ اس دہتے لمس میں اس قدر گرماہٹ اور تپش تھی کہ وہ بس تبریز خان کو دیکھتی رہ گئی۔ تبریز خان کی نظروں میں کائنات کا ایک جہاں کا پیار تھا کہ بازگہ اپنی پلکیں جھکا گئی۔ چہرے پر شرم کی اس لالی نے تبریز خان کو مزید اس کا دیوانہ کر دیا۔ وہ چلا گیا تھا بہت سارے وعدے و عہدوں پر ماں باندھ کے، اس سے دور سات سمندر پار، مگر پتہ نہیں کیوں بازگہ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ زندگی سے دور ہوتی چلی گئی ہے۔ سانسوں کی ڈور چھوٹتی جا رہی ہے، ہاتھوں سے ہاتھ الگ ہوتا جا رہا ہے۔ اوئے ہوئے دیکھ لو، بازگہ نو محسوس ہو رہا ہے، اس تو بعد سانوں نہ کچھ محسوس ہوئے۔ آخر کیوں بلا وجہ کے عجیب وہم اندیشے سے گھیرے تھے؟ کیوں وہ وسوسوں میں گھری جا رہی تھی؟ جب سامنے کچھ نظر نہ آ جائے تو اپنے رب کے آگے سربسجود ہونا جانا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، قرآن پاک پڑھنا چاہیے، اور بازگہ وضو کر کے جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئی۔ سالار لالا، علی لالا، وہ بری طرح چیخ رہی تھی، بلکہ حلق کے بل چلا رہی تھی۔ اس کے آس پاس کانٹے دار جھاڑیاں تھیں کہ جب وہ بھاگ رہی تھی تو اس کا دوپٹہ، اس کے کپڑے ان بے شمار کانٹوں میں پھنس کر پھٹتے چلے جا رہے تھے، بلکہ دوپٹہ تو پھٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، اور وہ پھر بھی بھاگ رہی تھی اندھا دھند۔ اسے بھی یہ بھی ہوش نہیں تھا کہ کتنے نوکیلے کانٹوں نے اگر اس کے جسم کو زخمی کر کے لہو لہان کر دیا، تو برنا پاؤں میں کچھ موٹے اور کچھ چھوٹے پتھروں نے اس کے پیروں کو زخمی کر دیا، جس سے بے پناہ لہو رس رہا تھا۔ اس کا پورا وجود چھلنی چھلنی ہو گیا تھا، مگر اس کو ہوش ہی نہیں تھا، وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ بس ایک ہی دھن تھی کہ اس کو بچنا تھا، اس کو اپنی جان بچانی تھی، اور وہ بھاگتی جا رہی تھی اپنے بہتے لہو سے انجان، بے فکر ہو کر، اور لبوں پر صرف ایک ہی نام کی تکرار تھی، سالار لالا، علی لالا، سالار لالا۔ چہرہ آنسوؤں سے پسینے سے تر ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ سالار شاہ ہاتھ بڑھاتا، زویا شاہ کا وجود اندھیروں کے پردے میں گم ہوتا چلا گیا۔ اس کا وجود کسی گہری کھائی میں کھوتا چلا گیا، اور پیچھے صرف اس کے قدموں کے نشان رہ گئے۔ اس کا عکس رہ گیا کہ اگر سالار شاہ اس کو چھونے کی کوشش بھی کرتا تو صرف دھواں ہاتھوں کی مٹھی میں رہ جاتا۔ زویا! سالار شاہ بری طرح خوفزدہ ہو کر رہ گیا۔ اس کی نیند ٹوٹ گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا، ہاتھ آگے بڑھا کے کسی ہیبلے کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگا، مگر ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا، دونوں ہاتھ خالی تھے۔ بڑا مانی خیز جہا خواب سی۔ سالار شاہ، لیکن اس جانور نے کی کرنا؟ انہیں اون دن انتقام لین پہنچ جانا۔ سالار شاہ کی آواز پورے کمرے میں گونجی تھی۔ کتنی دیر تک تو دماغ نے کام ہی نہیں کیا، پورے جسم میں ایک لرزہ طاری تھا، ایک ہلکی سی کپکپاہٹ صلاحیت کر گئی، چہرہ پسینے سے تر ہو گیا، دل کی دھڑکن میں ایک تلاطم سا برپا تھا، جیسے وہ کسی آندھی طوفان کی زد میں ہو۔ کتنی دیر وہ دھیرے دھیرے میں اپنے اصل میں آیا، دل و دماغ قابو میں آئے۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پانی سے بھرا شیشے کا جگ سالار شاہ نے اٹھا کے وہیں گلاس میں ڈالا، اور ایک ہی سانس میں پورا گلاس کا پانی اپنے اندر اتار لیا، مگر محسوس ایسا وجہ سے ابھی بھی زبان سے لے کر حلق پر کانٹے چبھ رہے ہو، ابھی وہ برسوں کا پیاسا ہو، اس لیے اس نے ایک گلاس اور اپنے اندر اتار لیا، خالی گلاس واپس ٹیبل پر رکھا اور دونوں ہاتھوں کو اپنے گھنے بالوں میں پھیرا۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی، جانے کے ٹائم ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا سیل فون اٹھا کے ٹائم دیکھا، جہاں شام کے 6 بجنے والے تھے۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور بیڈ سے نیچے اترا ہے۔ حرامی پن کرنا سے باہر جائے گا ہن۔ آج رات کھانے پر عاقفہ اور اس کے سسرال والے آ رہے، مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں رہنی چاہیے۔ عاقفہ کی ساس کل ہی عمرے پر سے آئی ہیں، سمجھ رہی ہے نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ زبیدہ جہاں نے اپنے مخصوص انداز میں رحمت کو حکم صادر کیا۔ رحمت کا تو کام ہی جی حضوری کرنا تھا۔ بڑی سرکار، انشاءاللہ کسی کو شکایت نہیں ہوگی۔ رحمت نے سر اور آنکھوں کے نیچے کی آہستگی سے کہا، بھلا حویلی کے نوکروں کو اجازت بھی کب تھی نگاہ اٹھا کے مالکوں کو دیکھ بھی لے؟ معمولی سی بھی شکایت نہیں ہونی چاہیے، ورنہ تیری چمڑی ادھیڑ دوں گی، رامنیت سے کہتے ہوئے رحمت کو گھور کے بولی تھی۔ اب گم کر اپنی شکل۔ رحمت وہاں رکی نہیں، حکم کی تعمیل کرتی کچن کی جانب چل پڑی۔ اٹھ کے؟ تھوڑی دیر پہلے جس چہرے پر رعونیت، درشتی اور سختی تھی، اب وہاں نرمی، ممتا، پیار، ملائمت سما گئی۔ اس کی وجہ بھی تھی، سالار شاہ ان کا لاڈلا بیٹا، ان کا غرور، فخر، ان کا مان، ان کی امید، ان کا پرتو، لانتی مادہ، لانتی پتر۔ زبیدہ جہاں کا عکس تھا، وہ اس کے اندر ان کی شبیہ تھی۔ جی بیبے، سالار شاہ کے لہجے میں ایک اداسی پنہاں تھی، اس کے براؤن کانچ میں ایک درد، ایک اذیت ہلکورے لے رہی تھی جو زبیدہ جہاں کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکی۔ کیا بات ہے بچے، ان آنکھوں میں ٹوٹی نیند کی کرچیوں کے ساتھ یہ درد کی لکیریں کیوں ہیں؟ سالار شاہ نے بغور زبیدہ جہاں کو دیکھا۔ شاید ماں ایسی ہوتی ہیں، اپنی اولاد کے چہرے اور آنکھوں کے ہر رنگ کو پہچانتی۔ کیا سوچ رہے ہو بیبے؟ سالار شاہ نے دھیرے سے پکارا۔ بولو، میں سن رہی ہوں۔ میں نے اب بھی خواب میں زویا کو دیکھا، بہت اذیت میں، تکلیف میں، مشکل میں، اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوا بیبے۔ میں کیا کروں، ایسا کیا کروں کہ اس کی روح کو سکون مل جائے، قرار مل جائے؟
بے بسی تھی انداز میں. بیبے میں زویا شو کو ہر 2 دن بعد دیکھتا ہوں. کبھی کسی حال میں تو کبھی کسی حال میں. کبھی دیکھتا ہوں بہت تیز قدموں سے بھاگ رہی تو کبھی دیکھتا ہوں وہ چل بھی نہیں پاتی. ان براؤن کانچ میں ان ٹوٹے اذیت ناک خوابوں کی کرچیاں پیوست تھیں جس کی روح تک میں چپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. کبھی 2 خونخوار اس کے پیچھے ہوتے ہیں تو کبھی 2 گدھ اس کو نوچنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ بیچاری مجبور بے بس صرف اپنی جان بچانے کی کوشش کرتی ہے. بیبی زویا شو مجھے پکاری ہے, مدد کے لیے مجھے بلا رہی ہے, چیخ چیخ کی آوازیں دے رہی ہے مجھے, مگر جب تک میں اس کے پاس پہنچتا ہوں وہ اندھیروں کی چادر میں غائب ہو جاتی ہے یا پھر کسی اندھی گہری کھائی میں کھو جاتی ہے. سالار شاہ نے کو ایسا محسوس ہوا جیسے ابھی بھی وہ سارے ہیولے اس کی براؤن کانچ کی پتلیوں پر گردش کر رہے تھے. جو دوسروں کے ساتھ ظلم کرو گے انہوں نے اپنے انہوں کتنے ذہنی سکون ملنا. اور ویسے بھی یہ سارے خواب نہ کوئی معنی خیز خواب لگ رہے ہیں, کوئی اشارہ ہو رہا ہے. زویا شاہ کی چیخیں میرے کانوں کے پردے پھاڑ دیں گی. اس کی صدائیں, اس کی پکاریں میرے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی. نہ چاہتے ہوئے بھی ان براؤن کانچ میں ہلکی سی نمی ابھر گئی. زبیدہ جہاں اپنے مضبوط توانا بیٹے کو آج پہلی بار اتنا بے بس ٹوٹتا والا اچار مجبور دیکھ رہی تھی. اور سالار شاہی کے اس طرح کے خواب تو وہ بھی دیکھتی تھی. زویا شاہ کو اذیت میں, درد و تکلیف میں تو وہ بھی دیکھتی تھی. ان کے پیچھے وحشی درندے کتے تو وہ بھی دیکھتی تھی. وہ بھی تو زویا شاہ کو تکلیف میں, درد میں چیختے چلاتے بھاگتے دیکھتی تھی. بس اس کے لبوں پر ایک ہی نام کی تکرار تھی, ایک ہی نام بار بار پکارتی, سالار لالا, سالار لالا. آخر کیا وجہ ہے, کہاں غلطی ہوئی, کہاں بھول ہوئی ہے؟ سب کچھ تو ہے کچھ تو ہے جو پوشیدہ ہے, جو چھپا ہوا ہے, جو پردے میں جو نظر آ رہا ہے تو بھی سمجھ نہیں آ رہا, دکھائی نہیں دے رہا, دے کے بھی دکھائی نہیں دے رہا. اربش پر سالار شاہ نے ظلم کی آخری انتہا کر دی. زویا شاہ کے ایک ایک خون کے قطرے, ایک ایک آنسو کا بدلہ لیا سالار شاہ نے. اس کا انتقام اس قدر گھنونا, اس قدر تکلیف دہ, اذیت ناک تھا کہ اگر اربش کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید دم توڑ چکی ہوتی, ہمت ہار چکی ہوتی, زندگی ہار دیتی. مگر کمال ہے اس کی ہمت پر, اس کی برداشت پر, جو اب تک ایک پیر سے ٹکی ہوئی ہے, اب تک سانس لے رہی ہے, اب تک اس کا دل دھڑک رہا ہے, اب تک اس کے جسم میں اس کی روح موجود ہے. وہ سالار شاہ ہر وار, ہر تشدد, ہر زیادتی, اذیت پر ہر زیادتی سہ رہی ہے. کل اصالِ ثواب کے لیے حویلی میں قرآن خوانی اور میلاد کی محفل رکھوا دیتی ہوں. مسجد میں بھی قرآن خوانی کرواؤں گی. اس کے علاوہ صدقہ و خیرات تو ہم ہر روز ہی کرتے ہیں. کل خاص اہتمام کر دے گا, غریبوں مسکینوں میں کھانا بھی تقسیم کر دیا جائے گا, بیواؤں میں کپڑے, راشن, پیسے بانٹ دوں گی. اس سب صدقہ جاری ہے جس کا سر ثواب میری دھی زویا شاہ کو جائے گا. اللہ میری بچی کو اپنے جوار رحمت کے سائے میں جگہ دے, میری بچی کی مغفرت کرے, اس کی تکلیف, اس کی اذیت, اس کا درد دور کرے. جڑی دوجیاں دے بچیاں نوں تکلیف دیندے انہاں دے منہ دے گلا زیب نہیں دیندیاں. زبیدہ جہاں کی آنکھوں میں آنسو کی لکیریں نمودار ہونے لگی, ان کا دل درد سے پھٹنے لگا, مگر ان میں حوصلہ اتنا تھا کہ انہیں خود پر قابو پانا آتا تھا. بیبے صدقہ خیرات کی بات آتی تو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ میں زویا شاہ کے نام پر صدقہ خیرات کرتا ہوں, مگر ایسا لگتا ہے جیسے کچھ بھی نہیں کر پایا. میری مدد, صدقہ خیرات کا کوئی صلہ, کوئی ثواب زویا شاہ تک نہیں پہنچا. پہلے دن سے وہ جس تکلیف و اذیت میں تھی, آج بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پہلے سے کئی زیادہ اذیت میں, درد میں. وہ بظاہر تو مضبوط نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا, مگر اندر سے کس قدر ٹوٹا وہ کمزور سے سالار شاہ تھا. ایک جہاں میں مشہور گھمنڈ اور غرور کی آخری سیڑھی کو چھوتا, نہایت ہی سخت کی روب و دبدبا, جس کے ہر انداز میں رونیت, اس کے لہجے میں لفظوں کے انگارے ہوتے جو دشمن کو بھی دہتی بھٹی میں خود کو محسوس کرتے ہوں, جس کے بدلے انتقام سے ہی دشمن کام چاہتے ہو. تو بھلا سالار شاہ سے تصور میں بھی کیسے سوچ سکتے ہیں دشمنی کرنے کے بارے میں؟ اس لیے تو بس سوچ کر ہی پیچھے رہ جاتے ہیں کہ ہمارا سالار شاہ کے سائے سے بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے. مگر اتنا بڑا نام, اتنی بڑی بھاری شخصیت جس نے غرور سے ہمیں ہمیشہ سر اٹھا کے چلنا سیکھا, جس کی ریڑھ کی ہڈی میں معمولی سی بھی لچک نہیں, جس کی اکڑی کلف زدہ گردن میں ہلکا سے بھی جھکاؤ نہیں, تو پھر یہ سالار شاہ کیسے اندر سے ٹوٹ گیا, کیسے بکھر گیا؟ وجہ ہے, بہت بڑی وجہ, اور اس وجہ کا نام ہے زویا شاہ. اس کی کمزوری, اس کی جان, اس کی زندگی, اس حویلی میں چہکتی چڑیا, اس کی لاڈلی چھوٹی بہن زویا شاہ, جس کو نہایت ہی بے دردی سے مار دے گئے, جس کی بے رحمی سے جان لے لی گئی, وہ تڑپ تڑپ کر سسک سسک کر مری. جب یہ سب سوچے سالار شاہ کو اپنے بندر میں مزید جکڑتی, تو اس کی نفرت, اس کا بدلہ انتقام مزید عروج پر جا پہنچتا, اس کا ظلم اربش پر 2 گنا ہو جاتا. لانتی. خیر آپ کل حویلی میں قرآن خوانی و میلاد کی محفل کروائیے گا. میں سمندر خان سے کہہ دوں وہ پورے گاؤں میں کھانا تقسیم کر دے گا. سالار شاہ اٹھنے لگا کہ عاقفہ اور اس کے سسرال کی آمد ہوگی. سالار شاہ کے چہرے پر نہ چاہتے بھی مسکراہٹ نے گھر کر لیا. وہ بھی صرف اپنی بہن عاقفہ کو دیکھ کر, ورنہ زبردستی کا تو کبھی بھی قائل نہیں تھا. اپنی مرضی و مزاج کے خلاف وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا. سلام لالا. عاقفہ آگے بڑھ کر سالار شاہ کے چوڑے سینے سے لگی, اور سالار شاہ نے اس کے سینے پر رکھے عاقفہ شاہ کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا. وعلیکم السلام, خوش رہو. نرمی بھری مسکراہٹ سمیت اس کو دعا دی. جب سب اکٹھے ہوں تو زویا شاہ کی کمی, اس کی یاد مزید گہری ہو جاتی تھی. اپنی بے بسی پر ماتم کرنے کے ساتھ کچھ بھی تو نہیں کیا جا سکتا تھا. عاقفہ شاہ کے شوہر اور اس کے سسرال والے سے خوش اخلاقی سے ملا, وہاں تھوڑی دیر ہی بیٹھا تھا, پھر وہاں سے باہر نکلتا چلا گیا. عاقفہ شاہ زبیدہ جہاں کے پاس آ بیٹھی ان کی اداسی کی وجہ پوچھنے لگی. فون کلر کے کلف لگا کرتا شلوار اور اس بے شکن سوٹ پر
ڈارک براؤن شال چوڑے کندھے پر لگائے رکھے براؤن عمدہ قیمتی چپل پیروں میں پہنے، وہ مضبوط قدم ماربل کے صاف شفاف فرش پر دھرتا حویلی سے باہر جانے کا ارادہ کیے جانے لگا کہ یکدم کچن کی طرف قدم ٹھہر گئے۔ دیکھیے میں کیا سنی کوئی لانتی پن کر کے جائے گا۔ سلار شاہ نے رخ موڑ کر کچن میں دیکھا جہاں سامنے ٹیبل کے پاس اربش کھڑی تھی۔ وہ رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی، ڈھیر ساری پیاز کاٹ رہی تھی۔ ملکے سے بلو اینڈ پنک سوٹ میں ملبوس اس نازک لڑکی پر اس نے ظلم کی آخری انتہا کر دی تھی۔ بربریت و تشدد کے مضبوط پہاڑ اس پر توڑ دیے تھے، مگر پھر بھی زندہ ہے۔ تو سلار شاہ کا کہنا، اس کی سوچ، اس کا خیال اربش کے لیے بس یہی تھا کہ ابھی زوہر شاہ کا بدلہ پورا نہیں ہوا۔ جو تکلیف، جو اذیت اس نے اٹھائی، تم نے ابھی اس کا پاسنگ بھی نہیں دیا۔ لاکھ دی لعنت تیرے تے، میں تو کہنی زوہر شاہ نو نا میں اگر زندہ ہوندی میں تو قتل کر دینا سی۔ ابھی ان لمحوں میں سے ایک لمحے کا بھی حساب نہیں دیا۔ اگر دیا ہوتا تو زوہر شاہ وہاں سے بے چین و بے سکون نہیں رہتی۔ وہ ابھی بھی وہاں اذیت میں، اس کی چیخیں سلار شاہ کے ارد گرد رہتی ہیں، کانوں میں گونجتی ہیں۔ سلار شاہ انہی مضبوط قدموں سے اندر کی جانب پڑا اور اس کے 2 قدم کے فاصلے پر جا ٹھہرا۔ اس کے ہٹ پر اربش نے اپنے سیاہ نین اوپر کو اٹھائے تھے۔ پیاز کاٹنے کی وجہ سے اس سیاہ نینوں میں ایک سمندر بہہ رہا تھا، ایک سمندر ٹھہرا ہوا تھا۔ اربش کا دل اتنی بری طرح دھڑکا جیسے محسوس ہوا یا تو سینے کی مضبوط پسلیوں کو دیوار توڑ کر باہر آ جائے گا یا پھر دھڑکنا بند ہو جائے گا، یا شاید سانسیں بند ہو جائیں۔ اس کا ہاتھ چھری پر بہکا اور انگوٹھے پر گہرا کٹ لگا، نتیجہ اس کے انگوٹھے سے فوارے کی طرح خون نکلنے لگا۔ سلار شاہ نے بس ایک نظر اس کے انگوٹھے پر ڈالی، پھر کاؤنٹر کے پاس کھڑی رحمت کو دیکھا جو نہایت سہمی نظروں سے اربش کو دیکھ رہی تھی۔ بلینڈر لے کر آ، خطہ کمیز لبا لہجے میں رحمت کو حکم دیا۔ رحمت سلار شاہ کی درشت کی آواز اور غضب نگاہوں سے خوفزدہ ہوگی۔ کچن میں اس کی موجودگی نے اس کو ہراساں کر دیا۔ رحمت جلدی سے بلینڈر لے کر آئی، اس پیاز کو بلینڈ کر، دوسرا حکم ملا۔ رحمت نے بڑا سا باؤل جس میں اربش نے باریک باریک پیاز کاٹ کے رکھی تھی وہ اٹھائی اور 1 منٹ سے بھی کم ٹائم میں ساری پیاز کو بلینڈ کیا۔ ساری پیاز بلینڈ ہو چکی تھی۔ سلار شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے جگ منگوایا۔ رحمت نے جلدی سے پیاز کا جگ سلار شاہ کے آگے کیا اور سلار شاہ نے جگ اٹھایا۔ جگ میں بھری پیسی پیاز کو اس نے بغور دیکھا۔ رحمت نے ناسمجھی کیفیت میں سلار شاہ کو دیکھا۔ اس کے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا ہے وہ نہیں جانتی، وہ کیا کرنے والا یہ بھی نہیں جانتی تھی، مگر سلار شاہ کے پاس کھڑی سہمی کسی معصوم ہرنی کی طرح، خوفزدہ کسی چھوٹی سی چڑیا کی طرح ڈری ہوئی اربش نگاہیں جھکائے چہرہ نیچے کی اپنی تیز رفتار میں دھڑکتی دھڑکنوں کو گن رہی تھی۔ اس کے جسم کے رواں میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی، ہاتھ پیر تو ایسا محسوس ہو رہے تھے جیسے سن ہونے لگے ہو، جیسے ابھی جان نکلنے کو۔ سلار شاہ کی اس وقت یہاں موجودگی کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ ایک دم ہی سلار شاہ نے اربش کو پیچھے بالوں کی چوٹی سے پکڑا اور سر کو پیچھے کی جانب ہلکا سا جھٹکا دے کر چہرہ اوپر کیا، اور اربش نے نگاہیں بڑی مشکل سے اوپر کو اٹھائی تھی۔ سلار شاہ نے کوئی بھی لمحہ ضائع کیے بنا وہ پیسی پیاز سے بھرا جگ اربش کے چہرے پر انڈیل دیا۔ لاکھ دی لعنت تیرے تے بغیرت آدمی! آہ! تکلیف و جلن کے مارے اربش کی جان ہی تو نکل گئی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی دونوں ہتھیلی اپنے چہرے پر رکھ لی تھی۔ وہ ساری پیاز اس کی آنکھوں میں، منہ میں، ناک میں چلے گئے، گویا اس کو دہکتے انگاروں پر گھسیٹ لیا، بھڑکتی آگ کی بھٹی میں پھینک دیا، پھر کانچ کے ریزہ ٹکڑوں پر دھکیل دیا۔ ہائے ربا! رحمت نے دہل کر اپنے دونوں ہاتھ سینے پر مارے۔ آہ آہ آہ! اربش اس جلن و تکلیف سے کرا رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے لال پیسی مرچ کے پہاڑ میں پھینک دیا۔ اماں! اماں! وہ بیچاری درد سے چیخ رہی تھی، اپنی ماں کو بلا رہی تھی، یاد کر رہی تھی، مگر اس کی چیخ، اس کی صدا و پکار کی بھلا اس ظالم و جابر سلار شاہ کو کیا پرواہ؟ اس کی تکلیف، اس کی اذیت کو سلار شاہ کو کیا فکر؟ اسے صرف اپنے انتقام، اپنے بدلے کی فکر تھی۔ اس کے دل و دماغ میں زوہر شاہ کی چیخ گونج رہی تھی، اس کی درد سے بھری پکار سلار شاہ کی سماعتوں میں تہلکہ مچا رہی تھی۔ لعنتی بغیرت آدمی! اور اس کے دل پر سکون کی بارش جب بھی برس سکتی تھی جب اربش اس کی نفرت، اس کی بربریت و تشدد کا نشانہ بنتی۔ رحمت اس قدر مجبور و بے بس تھی کہ سوائے خون کے آنسو بہانے کے کچھ نہیں کر سکتی تھی، اتنی لاچار اور زبان سے اپاہج تھی کہ اربش پر رحم تک کرنے کا بول نہیں سکتی تھی۔ سلار شاہ نے ایک جھٹکے سے اس کو پیچھے کیا اور پیچھے کاؤنٹر سے ٹکرا دی نیچے گری۔ اربش ماربل کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھی بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی، اپنے دوپٹے سے اپنا چہرہ صاف کر رہی تھی۔ سلار شاہ نے منظر نہایت شوق سے دیکھ رہا تھا، جیسے ٹی وی اسکرین پر چلتا کوئی اس کا پسندیدہ سین ہو جسے وہ مس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لعنتی! تینوں کیڑے پہ آئی ہیں اللہ کرے، پھر تمہارا منظر ہم لوگ دیکھیں گے بیٹھ کے۔ وہ اربش کو استہزائی انداز میں دیکھتا، نفرت سے ہنستا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سلار شاہ کے کچن سے جاتے ہی رحمت تیزی سے اس کے پاس بیٹھی۔ اربش کو اپنے چہرے پر بلا کی جلن محسوس ہو رہی تھی، جیسے زہریلے خطرناک سانپ بچھو اس کو ڈنک مار رہے ہو۔ رحمت جلدی سے اٹھی، فریج سے تیزی سے فریج کی جانب بڑھی، فریج میں سے ٹھنڈے پانی کی بڑی بڑی 2 بوتلیں نکال کے لائی۔ وقت ضائع کیے بغیر بوتل کا کیپ کھولے، پورا ٹھنڈا یخ پانی اس کے چہرے پر انڈیل دیا۔ لمحے بھر کو اربش کا سانس رک گیا، ٹھنڈا پانی چہرے پر پڑتے ہی اس نے اپنا چہرہ صاف کرنا شروع کر دیا۔ رحمت دوپٹہ منہ پر رکھے بے بسی سے رو دی۔ یا اللہ! اتنا ظلم، اتنا قہر! اس معصوم و بے قصور جان پر زمین کا کلیجہ کیوں نہیں پھٹتا؟ رحمت سوائے دل میں شکایت و گلہ کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کو یہاں اس حویلی کی دور و دیوار تک آواز نکالنے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی۔
رحمت نے آگے بڑھ کر اپنے دوپٹے سے عربی کا چہرہ صاف کیا. وہ پوری گلی ہو گئی تھی مگر اس ٹھنڈے یخ پانی نے اس کے جسم کے ہر عضو کو ٹھنڈا برف کر دیا. مگر اس کی روح ابھی بھی دہتے انگاروں پر لوٹ رہی تھی جیسے اس کی روح میں چنگاریاں سی بھر دی ہوں. کیوں اتنا ظلم سہ رہی ہے؟ بتا کیوں نہیں دیتی؟ تیری بہن انشرا کہاں ہے؟ آکفاشا چلتی ہوئی اس کے پاس آ رکی. رحمت نے سر اوپر اٹھا کے دیکھا پھر واپس نیچے جھکا لیا کیونکہ وہ جانتی تھی یہ مالک لوگ ان غریبوں کے کرتا دھرتا ان کے سائیں تو نگاہ اٹھانا گناہ کے زمرے میں آتا تھا. اربش نے صرف آکفاشا کی آواز سنی. آنکھوں میں ابھی بھی اس قدر جلن تھی کہ کھولی نہیں جا رہی تھی. تو بھلا کیسے دیکھ سکتی تھی؟ تو بے قصور ہے. سب جانتے تیری بہن کی سزا تیرے حصے میں آئی اور مجھے تو تجھ پر حیرانگی ہوتی ہے کہ شاہ لالا کے اتنے ظلم و ستم کے باوجود تو زبان کیوں نہیں کھول رہی؟ آکفاشا نے اسپارٹ انداز میں کہا. مگر اربش ایک لفظ نہیں بولی. پیاس کی تیزی کر آنکھوں کو جلا رہی تھی تو حلق منہ اور اندر تک کانٹوں کی بارش تھی. ناک تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جہرے چہرے سے کٹ کر گر گئی. رحمت بوا. آکفاشا کا رخ اب رحمت کی جانب سے رحم بھری نظروں سے اربش کو تک رہی تھی. آکفاشا کی بات پر فوراً بولی. جی سائیں سمجھاؤ اس کو. ترس کھائے خود پر کیوں اپنی جان کی دشمن بنی ہوئی ہے؟ جی چھوٹی سائیں میں سمجھاؤں گی. نگاہ اور چہرہ بددستور نیچے کی آہستگی سے بولی. اب لے کر جاؤ اس کو اپنے کوارٹر میں دوسری ملازمہ کو بول دوں گی وہ کچن وغیرہ دیکھ لے گی. جانے دل کے کون سے کونے میں احساس ہمدردی جاگی جو آج جتنی سی بھی رعایت عنایت فرما دی گئی. چلو اٹھو. رحمت نے اربش کو ہاتھوں کی مدد سے اٹھا کر اپنے کوارٹر میں لے آئی. اربش کو اپنے کوارٹر میں لا کر رحمت بوا نے پہلا کام یہی کیا اس کو باتھ روم میں لے کے گرم پانی کر کے اس کو اچھی طرح نہلایا. اس کے کپڑے چینج کیے بالکل اسی طرح جیسے وہ اس کی کوئی 6 سال کی بیٹی اور وہ اس سے اپنی بیٹی تو سمجھتی تھی اپنے دل کا ٹکڑا اپنا جگر گوشہ مگر اتنی مجبور لاچار اور بے بس تھی کہ ہمدردی کے چند سکے اس معصوم بیچاری بدقسمت اربش کے کشکول میں نہیں ڈال سکتی تھی. اربش کو صاف ستھرا کر کے اپنی پلنگ پر رسائی میں لٹا دیا. اس کی آنکھوں میں ہلکے گلاب ڈالا تاکہ کچھ جلن کم ہو سکے. لانتی لگے نا مرچاں. میں تو کہتی ہوں مر ہی جائے یہ بغیرت انسان. نہیں چھوڑ دو زویا شاہ کو. انشرا نیند میں چیخ رہی تھی. کسی کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی. وہ اپنا سر تکیے پر بری طرح پٹک رہی تھی. باہر لاؤنج میں رائب ملک دائم خان اور سلجوق افریدی بیٹھے باتیں کر رہے تھے. انشرا کے چیخنے چلانے پر اندر آئے رائب ملک تیری سے بیٹھ کی جانب بڑھا اور دونوں ہاتھ بڑھا کے چیختی انشرا کو شانوں سے تھام لیا. دیکھیا وچوں کوئی ہور ہی کہانی نکلی. انشرا نے کچھ بھی نہیں کیتا. وچوں کوئی کہانی تیسری نکلنی ہے. جنہوں سے لانتی نے کوئی بغیر کوئی انویسٹیگیشن کیتے نا اپنے اوقات تو باہر ہویا ہے نا. انشرا رائب ملک نے انشرا کو ہلکے سے جھنجھوڑ ڈالا مگر اس کے تو روم روم میں خوف و ہراس بھرا ہوا تھا. ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی آج سیب کے زیرے سے کسی غیبی طاقت کے لپیٹ میں ہے. وہ کسی طرح سنبھل نہیں رہی تھی نہ ہی رائب ملک کے قابو میں آ رہی تھی. کسی چکنی مچھلی کی طرح ہاتھوں سے نکلی جا رہی تھی. بہت زیانی انداز میں چیخ رہی تھی. جب کسی طور پر سنبھلنے میں نہیں آئی تو رائب ملک نے بازو کو سختی سے پکڑ کے نہایت بری طرح جھنجھوڑ کے رکھ دیا. انشرا سامنے کھڑے سلجوق افریدی اور دائم خان کو یہی سمجھ میں آیا کہ وہ بہت سا ٹائم جس جگہ قید رہی ہے جن لوگوں کو دیکھا اس سے پہلے یہ سب ہوا ہی جو نہیں تھا. رائب ملک کے زور سے جھنجھوڑنے چلانے پر انشرا صدماتی نظروں سے ان کو دیکھنے لگی. ان گلابی آنکھوں میں پہچان کی نمک چاکنے لگی. رائب ملک کا عکس ابھرنے لگا. رائب. انشرا نے رائب ملک کی شرٹ کو اپنی نازک مٹھی میں سختی سے دبوچ لیا. رائب وہ آ گیا. وہ پھر آ گیا. اس کی میدے جیسی رنگت اور گلابی آنکھوں میں خوف زدگی اور ڈر کے ملے جلے تاثرات تھے جنہیں ان تینوں نے بغور تکا. مگر اس کا خوف اس کے ڈرے لفظ ان تینوں کی سمجھ سے بالا تر تھے. کون آ گیا بتاؤ انشرا. رائب ملک نے اب کے اس کا ڈرا سہما چہرہ اپنی مضبوط چوڑی ہتھیلیوں میں بھر لیا. نشرا. رائب ملک نے نرمی سے پکارا. نشرا کی خوفزدہ نظریں صرف رائب ملک کے اس فکر سے چھلکتے چہرے پر ہی گردش کر رہی تھی. وہ آ گیا. اس نے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیری. بمشکل سانس لیتے ہوئے خشک حلق کو اپنے تھوک سے تر کیا. رائب پانی پلاؤ پہلے. سلجوق افریدی نے تیزی سے کہا. دیکھا جائے تو اس کی کنڈیشن بالکل جائز تھی. اس کی بکھری حالت اسی بات کا ثبوت تھی وہ اس ماحول کو بھول نہیں پا رہی. دائم خان نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر بوتل اور گلاس رکھے دیکھا تو وہی جلدی سے آگے بڑھا اور بوتل سے گلاس میں پانی نکالا اور گلاس اس کی جانب بڑھا دیا. سلجوق صاحب اتنے تسی روٹیاں توڑن تے آئے نہیں ہو. جڑے کیس حل کرنا ہے وہ کرو. رائب پانی پلاؤ پہلے نشرا کو. رائب ملک نے دائم خان کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیا اور نشرا کے سوکھے لبوں سے لگا دیا. نشرا نے صرف 2 گھونٹ پانی نے حلق سے اتارا. رائب وہ زویا شاہ. رائب تم پہلے سکون کی 2 گولی کھلاؤ اس کو زبردستی. نشرا بھی ڈپریشن کا شکار ہے. دیکھیے ادھر نا مشورہ دائم خان نہیں دے سکتا. پاگل پٹھان نہیں دے سکتا. لانتی سون نہیں رہا کی کہہ رہی. انہیں تم نیند کی گولی کھوا. اون طرح جیا. دائم خان خود بھی پریشان ہو گیا. اسے ڈر تھا کہیں نشرا کی طبیعت مزید نہ بگڑ جائے. اس کی ذہنی روح بہکی ہوئی لگی تھی. رائب ملک کو بھی یہی صحیح لگا. وہ نشرا کو مزید ڈپریشن سے بچانا چاہتا تھا. لانتی دی خبر سن لا تو جنہ میں نیا زہر لگن لگ پیا نا دائم خان میں تمہیں کی دساں. رائب ملک نے سامنے سائڈ ٹیبل سے نیند کی 2 گولیاں بوتل سے نکالی. یہ کھاؤ. اس نے دونوں گولیاں نشرا کے منہ میں ڈال دیں اور پانی کو گلاس ہونٹوں سے لگا لیا اور وہ گلاس پیچھے کرنے لگی مگر رائب ملک نے زبردستی 2-3 گھونٹ مزید اس کے منہ میں ڈالے. شاباش سو جاؤ میں یہی ہوں. رائب ملک بالکل اس کو کسی چھوٹے سے معصوم بچے کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا اور آہستگی سے اس کا لٹا دیا.
नहायत एहतियात से इसका सर तकिए पर रखा, इस पर ब्लैंकेट डाला और उसके पास बैठ गया। राइब, इन लोगों ने जोया शाह। नशर ने राइब मलिक का हाथ अपने दोनों रस्ते हाथों में सख्ती से दबोच दिया। राइब मलिक ने इसके लबों पर अपनी अंगुष्ठी शहादत रख दी। और राइब भी वैसे काबिल छितर ही आ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਤ ਬਤਾने लगती है पहले भी यही था, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ चाह रही तो भी नहीं ਇਹਨੇ सुननी। लान दीजिए, अभी कोई बात नहीं, ओके, जो भी बात होगी बाद में होगी, भी तुम सो जाओ, अब्बा लगना तू था। इसने नरमी से कहते हुए नशरा के बालों को प्यार से सहलाया। मगर नशरा फिर कुछ बोलने लगी कि राइब मलिक ने इसकी गुलाबी आंखों पर आहिस्ती से अपनी चौड़ी हथेली धर दी। कुछ ही देर में टैबलेट ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। नशरा गनूदगी में जाने लगी, नींद की परीस पर हावी होने लगी। आज जिस हालत में नशरा इस सब की वजह सज्जल अपनी नफरत बदले इंतकाम की आग में जलकर इसने राइब मलिक का बहुत बड़ा नुकसान करना चाहा। नशरा इसकी शहर, इसकी जान, इसकी रूह है, जिसको सज्जल ने चोट लगाने की कोशिश की, जख्म देने का इरादा किया। इन ब्राउन कांच में नफरत की चिंगारियां सुलगने लगी, रगों में नसों में शोले से दहकने लगे थे। नशरा की हालत संभलती ही वो सबसे पहले सज्जल को अपने मुकाबिल कर लेगा और इस बार वो हाल करेगा कभी ख्वाब में भी नशरों को तकलीफ पहुंचाने के बारे में नहीं सोचेगी नहीं। नशरा सो चुकी थी। राइब मलिक ने बगौरी चेहरा देखा जिसने इसकी ज़िंदगी में चांदनी बिखेर दी थी, इसके दिल को रोशन कर दिया था। इन गुलाबी आंखों को घनेरी पलकें छुपाए हुए थी जिनमें खौफ व हिरास की एक दर्दनाक तहरीर रकम थी। इस सोए हुए दिमाग में किसी तकलीफ़ की बेरहम और जालमाना दास्तान थी। राइब मलिक इस चेहरे पर झुका, इसकी रोशन पेशानी पर अपने मजबूत सहारे और पुरयकीन होने की मोहर सबत की। नशरा पर ब्लैंकेट को एक बार ठीक करता वो कमरे से बाहर निकल गया जहाँ सलजोक अफरीदी और दाइम खान मौजूद थे। कैसी तबीयत है? राइब मलिक के चेहरे पर थकन सी थी, अफसुदगी थी। नशरा की उस हालत में देखकर एक दर्द सा था। इसने चंद घंटों में सब बहुत कुछ बर्दाश्त किया था, बहुत डरी हुई है। इन चंद घंटों में बहुत बड़ी क़यामत गुजरी है इस पर से। थकन ज़दा वजूद समेत वही सोफे पर बाजमान हो गया। फिर भी यार अल्लाह का लाख लाख करम है कि हम किसी बहुत बड़े नुकसान से बच गए। ज़रा सी देर में पर जाने क्या कुछ हो सकता था। बर वक्त एक्शन ने बहुत सी जिंदगियां बचा ली। दाइम खान ने बगौर राइब मलिक का चेहरा तका जिसकी आंखों और चेहरे पर रकम करब की तहरीर साफ पड़ी जा सकती थी। ठीक कहते हो, मगर यार नशरा बहुत मासूम है। अभी तक मैंने जितना भी वक्त इसके साथ गुजारा यही लगा कि इसके ऐसे हालात कभी नहीं देखे, ऐसे लोगों से कभी भी वास्ता नहीं पड़ा। इसमें चालाकी, तेज़ी और होशियारी नहीं है। इसके साथ वक्त गुजार के लम्हा लम्हा गुजार के यही महसूस हुआ कि इस दुनिया की बासी नहीं है। यहाँ के तौर तरीके, यहाँ के लोगों से ना वाकिफ़, से कोई पहचान नहीं है लोगों की। राइब मलिक का लफ्ज़ सच था, इसकी तायद तो खुद दाइम खान भी करता था। दाइम दी तईद देते इसी ज़रूरी भरोसा करांगे बैठ के। खैर वक्त था, कड़ा इम्तिहान था जिसमें इस परवरदिगार के हुक्म से करम से सुरखरू हो गए थे, कामयाब हो गए। तुम अब ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन मत लो, बल्कि यूँ करो 2 रकत नमाज शुक्राना नफल अदा करो, दिलो दिमाग को थोड़ा सुकून मिलेगा। बस नेक्स्ट टाइम ख्याल रखना। सलजोक अफरीदी ने समझदारी से मगर सहूलत से इसको समझाया। राइब मलिक ने सर को हल्के से इस बात में खम किया। इसी वक्त सलजोक अफरीदी के फ़ोन पर किसी की कॉल आ गई। सलजोक अफरीदी ने चमकती स्क्रीन देखी जहाँ जरमील की कॉल आ रही थी। एक्सक्यूज़ मी। सलजोक अफरीदी ने राइब मलिक और दाइम खान को देखा, फ़ोन रिसीव कर लिया। हेलो, हाँ जरमील बोल, कैसे हो? हाँ ठीक, आने की इतला नहीं दी? हीरा से भी हुई है, बात हुई है, इसने बताया, जरमील ने शिकायती लहजे में कहा। बस यार केस में इतना उलझ गया था कि बताने का टाइम ही नहीं मिला, और जिस केस के सिलसिले में यहाँ आया वो तो अभी शुरू भी नहीं किया। डॉक्टर फारूक से आज मीटिंग थी, अब कल मिलने जाऊँगा। चल ठीक, तुम घर आओ, फिर मिल के बात करते हैं। ओके, 15 मिनट में पहुँचता हूँ, सलजोक अफरीदी ने संजीदगी से कहा। अच्छा सुनो, अपने कज़न दाइम को भी यहीं ले आना। अच्छा नहीं लगता अपनों के होते वो होटल में ठहरे। जरमील को दाइम खान के आने की भी इत्तला मिली थी। चलो ठीक है, मैं दाइम के साथ ले आता हूँ, मुस्कुराते लहजे में कहते हुए दाइम खान को देखा, जो अपना नाम सुनकर इसको देखने लगा। फिर इधर उधर की बातें करके इसने फ़ोन ऑफ कर दिया। अब इजाज़त दो, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। सलजोक अफरीदी ने राइब मलिक को इजाज़त तरफ नज़रों से देखा। एक बार फिर मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। राइब मलिक ने शकराना निगाहों से सलजोक अफरीदी को देखते हुए कहा, वो दिल से इसका एहसानमंद था। और एक बार फिर तुम ज़्यादती करोगे। पहला तो ये मैं कहूँगा कि ये मेरा फ़र्ज़ है, दूसरा तुम और दाइम मेरे लिए एक ही हो। मेरे नज़रों में कोई फ़र्क नहीं तुम में और दाइम में। हाँ, अगर सज्जल तुम्हारी कज़न होती तो यकीनन वो जेल की सलाखों के पीछे होती है। अब इसको हैंडल करना तुम्हारी जिम्मेदारी, और अगर आगे भी मेरी कभी ज़रूरत पड़े तो बिला झिझक कह देना। इसके नाभी लबों पर मुस्कुराहट आ गई थी। वो फिर अपनी जगह से उठा, साथ ही दाइम खान भी। इन दोनों से अलविदाई मसाफ़ा करके खैराबाद कहकर राइब मलिक वापस बेडरूम में आ जाए। नशरा बेड पर ब्लैंकेट में बेखबर सो रही थी। राइब मलिक बोझल बोझल कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। ऑस्ट्रेलिया की इस कंपनी ने पाकिस्तान की 5 कंपनियों को अपनी मशीनरी देने के लिए सिलेक्ट किया था। तब्रेज़ खान के लिए मीटिंग्स कामयाब रही। इसका ख्वाब पूरा होने जा रहा था जो कंपनी ने स्टार्ट की थी। कामयाबी की पहली सीढ़ी पर इसका कदम बढ़ गया था। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर तब्रेज़। अली शाह ने मुस्कुराते हुए तब्रेज़ खान की जानिब हाथ बढ़ाया, जिसे तब्रेज़ खान ने खुशी से थामा। चलो, अली शाह तो तब्रेज़ तो कनेक्शन नहीं कराया जी। मेरा ख्याल है ये कॉन्ग्रेचुलेशन मुझे आपको भी कहना चाहिए, क्योंकि सेलेक्ट तो आपकी कंपनी को भी किया गया। तब्रेज़ का लहजा काफ़ी दोस्ताना था। इसके लबो लहजे इसके अंदाज में काफ़ी ठहराव से महसूस हुआ, जो अली शाह को बहुत पसंद आया। ऑस्ट्रेलिया की इस कंपनी ने पाकिस्तान की 5 कंपनियों को अपनी मशीनरी देने के लिए सिलेक्ट किया था। तब्रेज़ खान के लिए मीटिंग्स कामयाब रही। अच्छा सॉरी, ऊपर चली गई हूँ मैं, लास्ट पढ़ना था।
یعنی کہ حساب برابر، علیشا نے ہلکے سے کہا۔ آئی تھنک ٹریٹ ہونی چاہیے، کیا کہتے ہیں؟ تبریز خان میٹنگ کامیاب ہونے کی خوشی سیلیبریٹ کرنا چاہتا تھا۔ بالکل ہونی چاہیے، علیشا کو بہت خوشی تھی، تو ٹریٹ لینے اور دینے کا حق بنتا ہے، اور اپنے وطن اپنے لوگوں میں تو ابھی ٹائم تھا، تو کیوں نہ اپنے ہم وطن ساتھی کے ساتھ ہی خوشی منائی جائے۔ علیشا اور تبریز خان دونوں لنچ ٹائم میں ایک مہنگے ترین ہوٹل میں آئے۔ ویٹر کو اپنی اپنی پسند کا مینیو لکھوایا۔ اتنے تھوڑے سے ٹائم میں دونوں کی آپس میں بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی، اور پھر دونوں ایک ہی شہر اسلام آباد سے تھے، تو خوشی ڈبل ہو گئی تھی۔ دیکھا جائے تو تمہاری شادی کے تو پورے 2 دن بھی نہیں گزرے صحیح طرح، اور تم اپنی شادی چھوڑ کے اتنی دور آ گئے۔ تبریز خان نے علیشا کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ علیشا کو حیرانگی کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہوئی۔ وہ اس لیے کیونکہ یہ میرا بہت بڑا خواب ہے، اور آج میرا یہ خواب بھی پورا ہو گیا۔ تبریز خان کے چہرے اور آنکھوں سے خوشی اور روشنی پھوٹ رہی تھی۔ اچھا، یہ بھی سے کیا مراد ہے؟ باز کا میرا پیار، میرا عشق، میرا جنون، میری آتی جاتی سانسوں میں مہکتی خوشبو، میرے لہو میں سرایت کرتی زندگی ہے وہ، ان کھلی کلیوں پر گرتی صاف شفاف شبنم کے پہلے قطرے کی طرح، بارش کی پہلی مقدس و پاکیزہ بوند کی طرح۔ تبریز خان کی آنکھوں میں بازگاہ کے لیے ایک عشق کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ اس کے چہرے پر بازگاہ کے نام سے ایک الگ ہی صحیح سرور تھا۔ اے اللہ، دوست یار سے بیٹھ کے مووی ڈسکس کر رہے ہیں پاگل۔ اسی دوران ان دونوں کو فیوریٹ لنچ بھی ویٹر رکھ کے چلا گیا۔ اچھا، اب میں اپنے بارے میں کچھ بتاؤ، تم نے تو کبھی دل پیار کیا کیا؟ چلو، عشق میں شوکی دی گلا چل پئی ہیں۔ تبریز خان نے کانٹے میں فش کا چھوٹا سا ٹکڑا پھنسا کے منہ میں رکھا، ساتھ ہی اس میں رکھی ایک اسپائسی سی فنگر چپس بھی منہ میں ڈالی۔ تب علیشا نے پہلے پوچھ سوچ انداز میں اون کو لمبا کھینچا، پھر ہلکے سے مسکرا دیا۔ نہیں، کبھی خود سے فرصت ہی نہیں ملی، تو پھر اتنا سوچ کر کیوں جواب دیا؟ اور کا کیا مطلب؟ تبریز خان نے اس کے چہرے کے زاویے کو نہیں، اس کے لہجے کو بھی نوٹ کیا۔ تبریز خان کے اس طرح نقل اتارنے پر علیشا ہلکے سے ہنستی ہے۔ ارے نہیں سر، بس مجھے کبھی خود کے لیے ٹائم ہی نہیں ملا۔ ہاں، بہت سی لڑکیوں نے میری طرف ہاتھ ضرور بڑھایا، مگر میں نے کسی کی پذیرائی نہیں کی، یہ کہہ لو ضروری نہیں سمجھا۔ اتنے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اورنج جوس کا گلاس اٹھا لیا اور لبوں سے لگا کر ایک ٹھنڈا گھونٹ حلق میں اتارا۔ انہی باتوں میں لنچ بھی کر لی گیا، تو پھر میں ایک بات کہوں گا کہ پیار ضرور کرنا، اس پیار کا نشہ سرور اور کشش آپ کو سرتا پا بدل کے رکھ دیتی ہے۔ تبریز خان کے ذہن کے روشن پردے پر بازگاہ کا خوبصورت اور شرمیلا سا عکس جھلملانے لگا۔ سوچیں گے یہ خوبصورت جذبہ میرے دل میں کب سر ابھارتا ہے؟ فی الحال تو دور دور تک بھی کوئی نام و نشانی۔ علیشا نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے والیٹ سے پیسے نکال کر ٹیبل پر رکھے۔ میں دے رہا تھا نا؟ تبریز خان نے فوراً ٹوک دیا۔ ایک ہی بات ہے سائیں، علیشا نے خالص پٹیرو والے اسٹائل میں مسکراتے ہوئے کہا، اور والیٹ جینز میں رکھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھ تبریز خان بھی کھڑا ہو گئے، دونوں ایک ساتھ ہوٹل سے باہر نکلے۔ باتیں کرتے کرتے روڈ کراس کیا۔ ابھی وہ لوگ تھوڑی دور چلے گئے تھے کہ تبریز خان کو کھانسی کا دورہ اٹھا تھا۔ آر یو آل رائٹ؟ علیشا نے فکر مندی سے پوچھتے ہوئے اس کے شانے پر ہلکے سے ہاتھ رکھا۔ وہ آکسیجن پمپ بہت تکلیف سے مگر اٹکتے اٹکتے اس کے منہ سے چند جملے نکلے تھے۔ تبریز خان اپنی کوٹ کی جیبوں میں کچھ تلاش کر رہا تھا، مگر مطلوبہ شے برآمد نہیں ہوئی، تو کچھ یاد آنے پر وہ سرخ اور نمی سے بھری آنکھیں ہوٹل کی سمت اٹھی۔ کھانستے کھانستے اس کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا، آنکھیں سانس اور دل کی دھڑکن کے کم ہونے کی وجہ سے باہر آتی جا رہی تھی۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھے اپنے دل کی دھڑکن کو قابو میں کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، جو کہ اعتدال پر آ کے نہیں دے رہی تھی۔ وہ دیکھے ڈنگر اپنا پمپ اتھے پول لایا اندر۔ علیشا کافی حد تک فکر مند اور پریشان ہو گئے۔ تبریز خان نے نظروں کے اشارے سے اس نے ہوٹل کی جانب دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ جب چیئر سنبھال چکے تو تبریز خان کے فون میں کسی کا میسج آیا۔ اس نے کوٹ کی جیب سے فون اور آکسیجن پمپ ساتھ ہی نکالا۔ لانتی بغیرت کوٹ دے وچوں کڈیا کیوں سی؟ اور فون پر میسج پڑھنے کے بعد اس نے وہ دونوں چیزیں وہیں ٹیبل پر رکھ دی۔ ایکچولی مجھے استھما ہے، تو اس کے ساتھ رکھنا ضروری ہے۔ تبریز خان نے مسکراتے ہوئے علیشا کو دیکھا۔ علیشا کے چہرے پر افسوس کی ایک لکیر کھینچی۔ زوردار کھانسی نے علیشا کو چونکا دیا، وہ سب سمجھ گیا۔ او شٹ! تبریز خان اپنا آکسیجن پمپ اور موبائل فون وہیں ٹیبل پر ہی بھول کے آ گیا تھا۔ علیشا تیزی سے روڈ کراس کرتا اس سمت بھاگا۔ تبریز خان کی گھبراہٹ اور بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، اس کے دل کی دھڑکنیں تھمنے لگی تھی۔ ہائے ہائے! سانسیں مزید اکھڑنے لگی تھی، آنکھوں سے پانی ہزاروں قطار بہہ رہا تھا، ہر شے گھومتی نظر آ رہی تھی، ذہن کی سکرین میں دھندلی ہونے لگی، اور اس ذہن کی سکرین پر پورے طلاق سے ایک چہرہ روشن ہوتا چلا گیا، اور وہ چہرہ تھا بازگاہ کا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے وہ مسکراتا چہرہ روشن وجود مجسمہ بن کے اس کے گاہوں کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ بازگاہ بے آواز لبوں کی ہلکی سی جنبش میں یہ نام پکارے وہ بے ساختہ اپنی زندگی اپنی جان کی طرف 2 قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ سامنے سے آتے ہیوی ٹرالر نے مار کے دور اچھال دیا تھا اس کو۔ شور، دھماکہ، چیخیں، لوگوں کا برق رفتاری سے تبریز خان کی جانب بھاگنا۔ تبریز! علیشا پوری طاقت سے چیخا۔ وہ ہوٹل کے دروازے کے پاس کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ ہیلو ہیلو تبریز! کوئی بولتا کیوں نہیں؟ تبریز کہاں ہے؟ یہ کیسا شور ہے؟ خدا کے لیے میری بات کروائیے تبریز سے۔ فون کے اس پار بازگاہ کی چیختی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرا ضرور رہی تھی، مگر سامنے اس خونہ شام منظر نے اس کے وجود کے ہر اعضاء کو پاہج کر دیا تھا۔ ہائے اللہ! میں دیکھا مدن کیا سی نا جندہ دی گلا کر گیا، کوئی نہ کوئی چند چڑھ کے جائے گا۔
پتہ نہیں اب کیا ہونا ہے اس کا۔ اماں جان اداس اور پس مردہ سی باز کا چلتی ہوئی گلناز بیگم کے قدموں میں آ بیٹھی اور ان کی آغوش میں سر دھر دیا تھا۔ کیا ہو میری جان، کیوں اتنی اداس ہے؟ انہوں نے نہایت نرم و ملائم ہاتھوں سے اس کے سر کو سلایا۔ باز کا نے نرماہٹ اور سکون اندر تک محسوس کیا، آنکھوں کو ہلکے سے بند کر لیا۔ کچھ نہیں، بس فون کیا تھا یا تبریز کا کوئی فون آیا ہو؟ وہ سب سمجھتی تھی وہ کیوں اداس ہے۔ 1 گھنٹہ پہلے کیا تھا، بس یہ کہہ کر فون آف کر دیں میں بھی میٹنگ میں ہوں۔ چہروں اور آنکھوں میں خفگی اور ناراضگی کے ملے جلے تاثرات نے گلناز بیگم کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ اچھا تو میری بیٹی اس لیے خفا ہے، مگر میں نے بھی SMS کر دیا۔ اور وہ SMS کیا کیا؟ گلناز بیگم کو اچھی طرح اندازہ تھا ان دونوں کی چھوٹی موٹی لڑائی نوک چوک وہ بھی بہت لطف اندوز ہوتی۔ یہی کہ میں آپ کے آنے پر پورا بدلہ لوں گی آپ سے، بازگاہ نے انتقامی لہجے میں کہا، جس پر گلناز بیگم ہولے سے مسکرا دی۔ خیر وہ جب آئے گا تو میں بھی کان کھینچوں گی، مگر ابھی تو بہت دور ہے نا، تو ایسا کرتے ہیں کہ فی الحال فون پر اس کے کان کھینچتے۔ چلو جلدی سے فون ملاؤ اس نالائق کو۔ نہیں اماں جان، بازگاہ کا دل دھڑکا تھا۔ ہائے ہائے، اوتھ تو کوشدہ کوش ہو گیا جے، میں تو مذاق کر رہی تھی، مجھے پتہ ہے وہ بزنس کے سلسلے میں باہر گئے۔ اس کا دل ایسا ہی تھا، اور پھر شادی کی بات ہو تبریز خان کے لیے مزید اور اس کا دل حساس ہو گیا تھا۔ یار رائٹر نے چنگا نہیں کیتا، بیاہ تو اگلے دن ویلی میں تو پہلے ہی دلہا پھڑکا آتا، اتنی دور کیا پتہ نہیں کیسے اپنا خیال کرتا ہوگا۔ یہاں تو بازگاہ اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتی تھی، خاص کر اس کے آکسیجن پمپ کا۔ دن میں 1000 سے زائد دفعہ بول دیتی کہ اس کو اپنے پاس رکھنا ہے، کہیں چھوڑنا نہیں ہے۔ اور تبریز خان کی عادت سے وہ سخت نالا تھی کہ اپنا فون یا آکسیجن پمپ یا پھر گاڑی کی چابی، آفس کی کوئی ضروری فائل ہی کیوں نہ ہو، وہ کہیں نہ کہیں رکھ کے بھول جاتا تھا، جس کا بازگاہ کو پورا دھیان رکھتی اور اس کے ڈھونڈنے سے پہلے وہ اس کی خدمت میں حاضر کر دیا کرتی تھی۔ ایک عدد لیکچر کے ساتھ وہ بیچارہ صرف سر کھجاتا رہ جاتا اور مسکرا کے ایک ہی بات کہتا، سوری نیکسٹ ٹائم پھر ایسا ہو سکتا ہے۔ واٹ؟ اور وہ چیخ کے رہ جاتی، جس پر وہ کہکا بکھیرتا بھاگتا نظر آتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب اس کی فکر نہیں ہے۔ پتہ نہیں تبریز نے کیا کھایا ہوگا، وہ زیر لب بولی، اس کے لب و لہجے کے ساتھ انداز میں بھی فکر مندی کے آثار تھے۔ اماں جان تبریز کو مرچوں والے کھانے نہیں پسند، جانے انہوں نے وہاں کیسا کھانا کھایا ہوگا؟ اس نے گلناز بیگم کی نرم و ملائم آغوش سے سر اٹھا کر گلناز بیگم کے پرجنور چہرے کو تکا۔ تو ایک کام کرو، فون کرو، اچھے سے تسلی بھی ہو جائے گی۔ انہوں نے بازگاہ کے چہرے کو اپنے کمزور ہاتھوں کے پیالے میں بھر کے نرمی سے دیکھا۔ اسی وقت کشمالہ اندر داخل ہوئی، اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ بازگاہ، کشمالہ نے ہلکے سے پکارا۔ جی کشمالہ بھابھی۔ بازگاہ نے پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ یہ لو دودھ پی لو، آج صبح بھی تم نے ناشتہ نہیں کیا اور لنچ میں بھی ایک کھیرے کے علاوہ کچھ نہیں کھایا۔ میرا دل نہیں ہے کشمالہ بھابھی، اس نے منہ مسوڑتے کہا۔ مگر یہ تو غلط ہے نا، پھر ہم تبریز کو کیا جواب دیں گے؟ کشمالہ نے شرارت سے اس کو چھیڑا۔ چلو ایک کام کرو، پہلے دودھ پی لو، شاباش، پھر تبریز کو فون کر لینا، گلناز بیگم نے بازگاہ کو پچکارتے ہوئے کہا، اور پھر کشمالہ کو اشارہ کیا۔ اس نے گلاس دینے کا اس کے اشارے چہرے کی اداسی کشمالہ بھی سمجھ گئی۔ پہلے فون کر لیتی ہوں۔ ان بادامی آنکھوں میں سوگواریت کے رنگ چھلکنے لگے تھے۔ کشمالہ جو کہ اس کو مزید چھیڑنے کے موڈ میں تھی، ارادہ ترک کرتی اس کے پاس آئی، بے ساختہ اس کی پیشانی پر جھک کر ہلکے سے بوسہ لیا۔ نئی نویلی دلہن تھی، مگر اس خوبصورت چہرے اور آنکھوں میں شوخی کوس قزح کے رنگوں کی بہار کی بجائے ایک عجیب سی اداسی تھی۔ بازگاہ، کشمالہ نے اس کی مہندی سے سجے گورے گورے ہاتھوں کو تھام لی، جس میں سرخ اور گرین کامدانی چوڑیاں پہنی ہوئی تھی۔ ہاتھوں کی انگلیوں میں گولڈ کی انگوٹھیاں تھیں، اور یہ سب تبریز خان کی فرمائش تھی، جس میں اس کا پیار، اس کی چاہت کی خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ بازگاہ نے اداس سی بادامیوں کے اوپر اٹھائی۔ بہت یاد آ رہی ہے نا؟ بازگاہ کی ان اداس آنکھوں میں نمی سی تیرنے لگی، پھر آہستگی سے پلکوں کی گھنیری جھالک گرا دی۔ ٹھیک تو یوں کرتے، پہلے تم اس کو فون کرو، پھر ساتھ یہ دودھ بھی ہاتھ میں لے لو۔ کشمالہ نے بھرا دودھ کا گلاس اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ بازگاہ نے نم آنکھوں سے میری اس کو دیکھا، حالانکہ وہ منع کرنا چاہتی تھی، مگر کشمالہ نے اس کو ہلکے سے ڈپٹ دیا۔ لو اپنا فون اور تبریز کا نمبر ملاؤ، تھوڑی سی انرجی ہوگی تو کلاس لینے میں بھی آسانی ہوگی۔ بازگاہ نے تبریز خان کا نمبر ملایا، 1 بیل 2 بیل 3 بیل، اس طرح فون کٹ کیا، مگر فون ریسیو نہیں کیا گیا۔ اس نے سہمی نظریں کشمالہ پر ڈالی، چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ پتہ نہیں پاویں فون چکانا لگا کدی آوے ہی نہ۔ کیا ہوا؟ کشمالہ نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ فون نہیں ریسیو کر رہے۔ اس کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ اس کے انداز سے بھی واضح تھی، اور نتیجہ اس کے ہاتھ میں بھرا دودھ کا گلاس کانپتے ہاتھ سے گرتا چلا گیا۔ بازگاہ، گلناز بیگم نے بازگاہ کی کیفیت دیکھی تو وہ بھی پریشان ہوگی، جبکہ کشمالہ کو بھی پریشانی اور فکر مندی لاحق ہو گئی۔ پھر کوشش کرو، کشمالہ نے گلاس اٹھا کر ٹیبل پر رکھا، اب دودھ گر گیا تھا۔ کوئی بات نہیں۔ بازگاہ نے ایک بار پھر نمبر پریس کیا، اس پر 2 بیل پر فون ریسیو کر لے گیا۔ ہیلو تبریز، کہاں ہیں آپ؟ میں تبریز کا دوست بول رہا ہوں۔ تبریز اپنا فون اور آکسیجن پمپ یہی بھول گیا۔ ویٹ، میں آپ کی بات کرواتا ہوں، پہلے اس کو آکسیجن پمپ دینا ضروری ہے۔ اس اجنبی کی آواز میں عجلت و جلد بازی بازگاہ کو کسی انجانے خطرے کی بو آنے لگی، اور پھر کسی شور کی تو کسی کے چیخنے کی آوازیں اس کی سماعت سے ٹکرانے لگی تھی، اور اس سے بھی بڑھ کر کسی زوردار دھماکے کی آواز موبائل سے جیسے دھاڑتی ہوئی نکلی۔ بازگاہ کے دل کی دھڑکنیں بے ربط ہونے لگی، کپ کپی سی رگ رگ میں اترنے لگی۔ یکدم سے خاموشی ہر سو چھا گئی، ایک سناٹا سا فون کے اس پار اتر گیا، جیسے کسی کو دفنانے کے بعد قبر کے اندر ایک گہری خاموشی، گھپ اندھیرا اور گمبھیر سناٹا پھیل جاتا ہے۔ ہائے ہائے، مر گیا تبریز۔ بازگاہ کے چہرے پر بھی کچھ ایسا ہی موت کا سناٹا چھانے لگا۔ کشمالہ نے اس کے نازک شانے پر ہلکے سے ہاتھ دھر دیا۔
کشمالہ نے گلناز بیگم کو دیکھنے کے بعد بازقہ کو دھیرے سے پکارا۔ بازقہ بری طرح چونک کر آگے پھر کشمالہ کو دیکھنے لگی، مگر دھیان کے سارے دھاگے ایک بار پھر فون سے جڑنے لگے۔ اس نے ساری ہمت مجتمع کی اور ایک بار پھر فون پر زور زور سے پکارنے لگی۔ اس کی چیخ سے گھر کے سارے افراد ایک ایک کر کے جمع ہوتے چلے گئے۔ چونکہ شادی کا گھر تھا تو مہمان نشتے بھی ابھی موجود تھے۔ شادی کا گھر تو تھا تو رونقیں بھی لگی ہوئی تھی، برقی کمکوں سے پورا گھر بھی جگمگا رہا تھا۔ کہیں مہمانوں کی چہل قدمی تھی تو کہیں لڑکیاں ڈھول لے کر بیٹھی تھی، کسی نے ڈیک پر والیوم پہ گانے لگا رکھے تھے، کوئی کہ اس گھر کی اینٹ اینٹ خوشی شادی کی شادی آنے بجا رہی تھی۔ ہر شے خوشی سے جھوم رہی تھی، رقص میں مشغول تھی کہ اطلاع یہی ملی کہ آج رات تبریز خان آ جائے گا اور کل شاندار ولیمے کی تقریب ہے۔ ہائے آجا تبریز! مگر یہ کیا، گھر میں صف ماتم کیوں بچھ گئی؟ مر گیا۔ جس گھر کی اینٹ اینٹ شور مچا رہی تھی یکدم سے وہاں گہرا سناٹا کیوں کر ہو گیا؟ ہر شے پر خاموشی کیوں طاری ہوگی؟ جو گھر برقی کمکوں سے روشن تھا، جگمگا رہا تھا، وہ برقی کمکے کیوں بجھا دیے گئے؟ مرکری بلب کی اتنی پاورفل روشنی کے باوجود اس قدر اندھیرا کیوں لگ رہا تھا؟ جن لوگوں نے رنگ برنگے بھڑکیلے کپڑے زیب تن کرنے تھے، ان لوگوں نے اب سفید بے داغ بے شکن کپڑے کیوں پہن لیے تھے؟ فرش پر دری اور سفید چاندنی کیوں بچھا دی گئی تھی؟ لوگوں کی نظریں محو انتظار تھی، دروازے پر ٹکی تھی، ہر آنکھ اشکبار تھی۔ تو کیوں؟ سب کے دل جیسے پھٹ جائیں گے، پسلیوں سے باہر آ جائیں گے۔ تو کیوں؟ کچھ کزنز لڑکیاں جو بازقہ کو تبریز خان کے نام سے چھیڑ رہی تھی، ان کے لب سل گئے تھے، ایسے جیسے کبھی نہ بولنے کی قسم کھا رکھی اور ایسا کیوں ہے؟ کشمالہ کے ساتھ بیٹھی بازقہ کے گلابی سوٹ میں ملبوس، اس کی نظریں ضرور ٹھہر گئی تھی، دل ضرور تھم گیا تھا، مگر سوچوں کا ہر دھاگا یہی سب میں الجھا ہوا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیوں گھر میں قبر جیسی خاموشی، گہرے سناٹے کا راج ہے؟ کیوں کوئی کچھ بول نہیں رہا؟ کیوں کوئی شوخی بھرا جملہ، کوئی شرارت سے بھری باتیں جن سے وہ خود میں سمٹ کر رہتے تھے، کیوں چپ ہے سب؟ باہر لان میں آغا جان، تبریز خان، ان کے ساتھ کچھ اور بھی رشتہ دار اور مہمان محلے کے لوگ کھڑے تھے۔ آغا جان کے ضعیف کندھے جھک گئے تھے، ان کی بڑی آنکھیں تھک گئی تھیں۔ اپنے پیاروں کی موت ان کے کفن میں لپٹے وجود تو انہوں نے دیکھ کر برداشت کر لیا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو معصومیت دے کر حوصلہ بھر لیا کہ وہ جانتے تھے ان معصوم جانوں کا ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ مگر اب کیا تبریز خان کی جوان موت کفن میں لپٹی بے جان وجود کو دیکھ پائیں گے؟ اس کا بے حرکت چہرہ دیکھنے کی ہمت کر پائیں گے؟ دیکھنا تو دور، کیا اس کے جنازے کے پاس بھی کھڑے ہو پائیں گے؟ ان کی بوڑھی آنکھوں کے پردے پر تبریز خان کا ہنستا مسکراتا زندگی سے کھلکھلاتا چہرہ جلوہ گر ہوا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں اس کے چلبلے مذاق یاد آنے لگے۔ نہیں یاد پڑتا کبھی تبریز خان نے کسی کو تنگ کیا ہو یا کسی سے کبھی شکایت رہی ہوگی۔ اس نے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی سوائے ایک فرمائش کی، اس نے ضد کر کے بائک لے لی اور اس کی وہ فرمائش اتنی بھاری اور مہنگی پڑ گئی جس کا بھگتان آج موت کی صورت میں سامنے تھا۔ اس ایکسیڈنٹ میں تبریز خان کو استھما کی بیماری ہو گئی تھی، جس کا نتیجہ آج وہ دیکھ رہے تھے۔ کاش وہ ایکسیڈنٹ نہ ہوا ہوتا، یہ بائک نہیں لی ہوتی، یہی کاش ہمارا پچھتاوا بن جاتا عمر بھر کا، صرف اس ایک زندگی کے لیے نہیں بلکہ اس زندگی سے جڑی بہت سی زندگیوں کے لیے۔ تبریز خان کو انہوں نے کھو دیا تھا، وہ ان سب سے بہت دور ایسی دنیا کا ہمسفر بن گیا جہاں سے کبھی کوئی واپس نہیں آ سکتا۔ بلاؤ اس کو، وہ طاقت ہے، ہمت ہے اس گھر کی۔ بابا جان، اس کا فون مسلسل آف جا رہا ہے، وہ سر جھکا کے مدھم لہجے میں بولا، شاید اپنی آنکھوں کے اندر چھپے آنسوؤں کو خاص ان سے چھپانا چاہ رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ دائم کو پتہ تو ہے نا کہ اس سے آگے لفظوں نے اس کا ساتھ ہی نہیں دیا۔ باہر بڑی سی گاڑی رکنے کی آواز آئی، تبریز خان اور آغا جان کا دل زور سے دھڑکا، جیسے سینے کی مضبوط دیوار توڑ کے ابھی باہر آ جائے گا۔ ہر شخص کی نظر باہر میں مین گیٹ پر ٹک گئی اور کچھ لوگ تو آگے بھی بڑھے تھے۔ آغا جان کے جسم میں جیسے جان نہیں رہی ہو، محسوس تو یہ ہو رہا تھا کہ موت کا فرشتہ ان کے پاس آیا اور پیروں کے ناخنوں سے ان کی روح قبض کرنے لگا۔ گاڑی کے ٹائروں کی چرچراہٹ سے ان کا دل سمٹ کر سکڑنے لگا، جسم کا رواں رواں یہی گواہی دینا چاہتا تھا کہ اے کاش یہ تبریز خان نہ ہو۔ پہاڑ سے بھی وزنی قدم کو زمین پر دھرتا تبریز خان ابھی بھی بے یقین نظروں سے آگے بڑھا، ایک امید، ایک آس دل میں لیے کہ شاید وہ خبر ان کی سماعتوں کا دھوکہ، ان کی سوچ کا گماں، یہ اطلاع جھوٹی بے بنیاد ہو کہ اس کا چھوٹا جوان بھائی تبریز خان اس دنیا میں نہیں رہا۔ چلتے ہوئے سارے لوگ گاڑی کے پاس آ ٹھہرے تھے۔ وہاں موجود ہر فرد اس جواں موت پر غمگین اور اداس تھا، ہر آنکھ نمی سے بھری ہوئی تھی، ہر دل اس نئے نویلے دولہے کی موت پر پھٹا جا رہا تھا۔ ہائے ہائے، بہت ہی پیڑا کتا رائٹر ہے صاحبہ نے۔ تبریز خان کے تابوت کو باہر نکال لیا گیا۔ اسکائی بلو کاٹن کی لاتعداد شکنوں والے سوٹ میں ملبوس تھکا ہارا بکھرا سا وجود وہ یقیناً تبریز خان کا ہی تھا۔ علیشہ اس کے پاس آیا۔ علیشہ، اس نے ہلکے سے اپنا تعارف کروایا۔ تبریز خان نے نظریں اوپر اٹھائی جہاں سمندر ٹھاٹھے مارا تھا، اور اس سے پہلے کہ سمندر کی بڑی بڑی لہریں تبریز خان کو اپنے ساتھ بہا لے جائیں، علیشہ نے اس کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ اتنا بڑا دکھ، اتنا بڑا صحنہ وہ کیسے برداشت کر پائیں گے؟ ہمت کریں، حوصلہ کریں، اللہ کو یہی منظور تھا۔ بھیگے لہجے میں تسلی کے یہ چند بول بھی کتنے مشکل لگ رہے تھے۔ کاش ایسا نہ ہو، کاش۔ وہ خود بھی اس درد سے، تکلیف و اذیت سے گزر چکا تھا، وہ بھی تو اپنی چھوٹی بہن ظہور کی جوان موت دیکھ چکا تھا۔ اس وقت بھی اس نے خود کو کیسے سنبھالا یہ اس کا رب جانتا تھا، مگر آج ایسا لگ رہا تھا وہ دن، وہ وقت واپس پلٹ کر اس کے سامنے آ گیا، اور اس بے رحم ظالم وقت کا بھلا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟
بے بسی و لاچاری سے صرف تماشے ہی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی اثنا میں وہاں ایک اور گاڑی آ رکی جس میں دائم خان موجود تھا۔ اس کے گھر میں اتنے لوگ کیسے؟ اس کے گھر کے دیواروں پر دیکھا جہاں وہ برقی کم کے غائب تھے، وہ رنگ برنگی لائٹوں کو ہٹا دیا گیا تھا جنہیں اس نے خود اپنے ہاتھوں سے لگایا اور سختی سے تاکید کی 1 مہینے سے پہلے ہٹنا نہیں چاہیے، مگر اب وہی در و دیوار چیخ چیخ کے کسی انہونی کا اظہار کر رہی تھی، ماتم کر کر کے کسی گہرے سناٹے کا اعلان کر رہی ہے۔ دائم خان نے اندر باہر دہشت سے چھانے لگی، ایک وحشت سے رگ رگ میں رواں میں سرایت کرنے لگی۔ اللہ اپنا کرم کرے۔ جی تو گائز یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ بہت دکھی ایپیسوڈ تھی، ابھی کل آدھا دکھ کل ہے، تو ابھی وہ ٹائم ہو گیا، تو انشاءاللہ کل ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنے دکھ کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اب کیسی لگی ایپیسوڈ؟ مجھے تو بہت دکھی کر دیا، رائٹر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا یار، ایک دن کے دولہے کو وہ بھی ولیمے سے پہلے کون مارتا ہے؟ میں نے تو دکھی کر دیتا بس رات نیند آئی ہوئے۔ تو خیر ٹائم پورا ہو گیا، میں چلتی ہوں، انشاءاللہ کل ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔